नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा इजअल फ़ी क़ल्बी नूरा वफ़ी बसरी नूरा वफ़ी समई नूरा वअन यमीनी नूरा वअन यसारी नूरा वफ़ौक़ी नूरा वतहती नूरा वअमामी नूरा वख़ल्फ़ी नूरा वजअलनी नूरा वफ़ी लिसानी नूरा वअसबी नूरा वलहमी नूरा वदमी नूरा वशअरी नूरा वबशरी नूरा वजअल फ़ी नफ़्सी नूरा वअज़िम ली नूरा अल्लाहुम्मा आतिनी नूरा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 18वां पारा शुरू करने जा रहे हैं सूरह अल मोमिनून, उसके बाद सूरह अन-नूर। और सूरह नूर वो सूरह है इसीलिए जिसके लिए मैंने आज दुआए नूर पढ़ी है कि अल्लाह ताला, आज मेरी दुआ है कि हम सब सूरह नूर को पढ़ के अपने दिलों में ईमान के नूर को ताज़ा कर लें, मज़ीद बढ़ा लें। नूरुन अला नूर, नूर पे नूर बढ़ाते चले जाएं। बहुत इम्पॉर्टेंट सूरा है, इसलिए अगर पारा मुकम्मल ना हो, थोड़ा सा रह भी जाए तो मुआज़रत के साथ, क्योंकि सूरा नूर हम ख़वातीन की सूरा है और इसको टाइम देना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। चलें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए जो भी हम आज पढ़ें। तीनों सूरतें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मोमिनून। सूरतुल मोमिनून मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून। फिर से यहाँ पे हम देखेंगे पास्ट टेंस का सीगा यूज हो रहा है और कद भी साथ लगा दिया है। पास्ट टेंस के साथ कद आ जाए तो इसका मतलब है यकीनन। अल्लाह ताला कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, यानी 100% श्योर होके कि मोमिन जो हैं वो कामयाब हो गए, सक्सेसफुल हो चुके। हालांकि अभी हिसाब किताब बाकी है, लेकिन क्योंकि अल्लाह का इल्म हमसे ज्यादा है और वो जानता है कि कौन ईमान लाएगा, कौन नहीं लाएगा, किसका ईमान कम होगा, किसका ज्यादा होगा, तो अल्लाह ने पहले से कह दिया क़द अफ़लहल मुमिनून। लेकिन आगे जो 10 आयतें आ रही हैं वो इतनी खूबसूरत आयतें हैं कि हमें ये एक क्राइटेरिया पता चल जाता है कि वो जो कामयाब होंगे, मुफलिहून बनेंगे, जो पुल सिरात भी क्रॉस कर लेंगे, कंतरा के ब्रिज से भी गुजर जाएंगे, जन्नत में एंट्री हो जाएगी और सारी स्टेजेस से सक्सेसफुल होके गुजरेंगे, आखिर वो कौन होंगे। अल्लाह ने उनकी सिफात बताई। सबसे पहली चीज, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सबसे पहली चीज अल्लाह का हक। और अल्लाह का हक किस तरह? अंदरूनी तौर पे अपना इंटरनल मामला चेक करें, क्योंकि नमाज तो बहुत से लोग पढ़ के अपने आप को मोमिन समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह ने कहा फी सलातिहिम ख़ाशिऊन, अंदर वाली नमाज। जो अपनी नमाज में ख़ाशी हैं, हम्बल हैं, आजिज हैं, अल्लाह की अजमत का खौफ रख के नमाज पढ़ते हैं। हमारी नमाज़ें क्या होती हैं? हम नमाज में कितनी लंबी लंबी प्लानिंग्स होती हैं जो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड, और वो नमाज में ही हो जाती हैं 4 रकातों में, और हम कहते हैं मुझे नमाज में इतना अच्छा ख्याल आया, मैंने अपना ये काम इसी तरह से कर लिया। एक खास किस्म का शैतान है जिसने अल्लाह ताला से ये ढील, ये मोहलत ले रखी है कि वो नमाज में आके हमें बहकाता है। लेकिन बहुत से तरीके हैं, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को ऐसे बहुत से तरीके बताए कि उस शैतान को भगाया जा सकता। खुशू किस तरह से आएगा? सबसे पहली चीज तो कि जो पढ़ रहे हैं उसको समझें तो सही। अगर आपको कुरान का तर्जुमा नहीं आता तो कम से कम नमाज का तर्जुमा तो याद करें। आपको ये तो पता हो कि आप कह क्या रहे हैं। जब आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आपको ये तो शऊर हो कि आप अल्लाह से मांग क्या रहे हैं। खुशी से मांग रहे हैं या बस जो याद कर लिया वो मांग लिया। इसी तरह दिल में आजिज़ी आती है। फिर दूसरी सिफ्त क्या है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मोरिदून। और वो जो लग़व, बातों से मुंह मोड़ने वाले। नमाज के फौरन बाद बातों का जिक्र आ गया, लग़व का जिक्र आ गया। लग़व कहते हैं सारी फजूल किस्म की बेकार बातें, पर्पसलेस बातें, गॉसिप्स, जिनका कोई फायदा नहीं है। और फौरन नमाज के बाद क्यों जिक्र आया? क्योंकि नमाज में अगर आपको खशियत चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आप नमाज पढ़ें, आपका दिल अल्लाह की जानिब हो, आपको फील हो कि मैं अल्लाह के सामने खड़े हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो मुझे पता है, एक खौफ हो और एक उम्मीद भी हो कि मैं अल्लाह से मुलाकात कर रही हूँ, अल्लाह से बात कर रही हूँ। ये सब कुछ जब होगा जब आप अपनी नमाज रिलैक्स होके पढ़ेंगे, जब आप टीवी के सामने म्यूजिक चलती हुई आवाजों के साथ
گھر میں بجتی بیلز، کچن کے کام، کچن چولہے پہ کچھ رکھ کے کوئی کھانا چڑھا کے اور پھر جلدی جلدی آپ نماز پڑھنے آئیں گے تو یہ خشیت نہیں آ سکتی۔ فضول باتوں میں دل لگا ہوگا، ابھی فلاں ڈرامہ شروع ہونے والا ہے، فلاں کا فون آنے والا ہے، ابھی فلاں کام ہونے والا ہے۔ اگر ان لغویات سے باہر آئیں گے تو آپ کی نمازوں میں خشوع آ جائے گا۔ تو یہ ساری جو آیتیں ہیں یہ ویل ریلیٹڈ ہیں۔ ایک ہر کامن مین جس نے قرآن کو نہ بھی پڑھا ہو نا، صرف ترجمہ پڑھ کے بھی وہ یہ لنک پیدا کر سکتا ہے کہ نماز میں خشوع کیسے آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جو لغو باتوں سے منہ موڑتے ہیں، فضول بیکار باتوں میں اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتے، ان کا پورا دن کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، اس وقت مجھے یہ کام کرنا ہے، ایک اسکیجول سیٹ ہوتا ہے۔ اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اب یہ مکی صورت ہے تو زکوٰۃ اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زا کاف واو، یعنی تزکیہ۔ اور تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اپنے انٹرنلی، اپنی آؤٹ سائڈ اور انٹرنل دونوں چیزوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ پاک کر لیتے ہیں۔ اور انٹرنلی پاکی کیا ہوتی ہے؟ کہ ان کے دلوں میں کوئی غلط قسم کی خواہشات نہیں ہوتی، غلط قسم کی تمنائیں نہیں ہوتی، یا پھر بیماریاں نہیں ہوتی جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے دل پاک ہوتے ہیں۔ تو جو اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فضول کی باتوں میں ہی نہیں پڑتے، اور جو فضول کی باتوں میں نہیں پڑتے وہ ان کی نمازوں میں خشیت آ جاتی ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک پاکیزگی کی بات ہوئی جو ابھی ہم نے دیکھا، زکوٰۃ، یعنی جن کے دل پاک ہیں، جن کے دلوں کے اندر کوئی اس قسم کے بےہودہ خیالات بھی نہیں ہیں، اور وہ پاکیزگی اور پیورٹی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، گوسپنگ سے بچ رہے ہیں۔ اور پھر ایک کیا چیز ہے؟ فزیکلی اور اپیرنس اور ظاہری طور پر بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شرمگاہ کیا ہے؟ پرائیویٹ پارٹس۔ اور پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک اس کو چھپا کے ظاہری طور پہ، اور ایک اس کی ڈیزائر کو ختم کر کے اندرونی طور پہ، سوائے اپنی بیویوں یا ان لونڈیوں کے جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بلا شبہ ان کی بابت ان پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر جو شخص ان کے علاوہ رستہ تلاش کرے تو پھر ایسے لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ یعنی جو بھی، ہم کن کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں؟ جو ہر وقت ہمیں نظر آتا ہے دین کو زیادہ پریکٹس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو بہت ہی ایکسٹریمسٹ ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کن کو ایکسٹریمسٹ کہہ رہا ہے؟ جو معمولی سی چند باتیں اللہ نے بتائی ہیں ان کو یہ کرنا بھی بھاری گزرتا ہے، اور وہ اس میں بھی لمٹ کراس کر جاتے ہیں۔ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے دلوں کو پیور پاک نہیں کر سکتے برائیوں سے، جو ہر وقت گوسپنگ کرنا چاہتے ہیں، جن کا دل نمازوں میں نہیں لگتا، ان کے لیے آیا کہ پھر وہ کون ہے؟ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ ایک ایسے مومن کی پرسنالٹی سامنے آ رہی ہے کہ جو اپنے ساتھ اچھا ہے، اپنے باطن میں انٹرنلی اچھا ہے، اپنے ظاہر میں اچھا ہے، اللہ کے ساتھ نماز کے ذریعے اچھا ہے، اور بندوں کے ساتھ ان کے عہد اور ان کی امانتیں پوری کر کے اچھا ہے۔ اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں سے ہی بات شروع ہوئی، نمازوں پہ ہی بات اینڈ ہوئی۔ نمازوں کی بات شروع میں کیا آئی کہ نماز کے اندر، اندرونی انٹرنلی نماز کیا ہوتی ہے؟ خشیت والی نماز ہوتی ہے، یعنی دل لگتا ہے نماز میں۔ اور نماز کی حفاظت میں کیا چیز آ گئی؟ اس کا ایکسٹرنل اسپیکٹ، مثال کے طور پہ کہ ان کو طہارت کا انتظام ہوتا ہے، قبلے کی جگہ کا تعین ہوتا ہے، جو لباس پہنتے ہیں نماز کا وہ درست ہوتا ہے، نماز کے جو ارکان ہیں ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، نماز کو وقت پہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلے نہیں کر رہے ہوتے، یہ سب چیزیں نماز کی حفاظت میں آتی ہیں۔ تو کوئی ایسے مشکل کام یہاں نہیں ہے جو ہم کہیں کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتی۔ اگر یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں تو ہم کون ہیں؟ گارنٹیڈ افلح المومنون، فلاح پانے والے مومن۔ یہی لوگ ہیں وارث۔ اللہ نے کہا یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور فردوس جو ہے وہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ یعنی یہ چند باتیں کرنے کے بعد نمبر 1 جنت کی گارنٹی ہے، اور نمبر 2 جنت کا سب سے اونچا مقام جو فردوس ہے وہاں کے وارث ہوں گے، اور پھر نمبر 3 وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ بس تھوڑے دن کے لیے ان کا ٹکٹ نکلے گا، وہ ایک ڈرا میں ان کا نام آ جائے گا اور وہ جائیں گے اور تھوڑے دن فردوس میں رہ کے واپس آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے وہ فردوس انہیں ملے گی۔ تو اپنے ایمان کو چیک کریں، یہ ایک ایمان کا چیک ہے۔ آپ کے پاس کتنے میٹرز ہوتے ہیں؟ ہم کبھی اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، اپنی شوگر چیک کرتے ہیں، ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی ہارٹ ریٹ چیک کرتے ہیں، پلس چیک کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا چیک ہے۔
ان آیتوں میں اپنے اپنے ایمان کو چیک کر لیں. کیا میں اپنی نماز میں دل لگاتی ہوں؟ کیا میں لغو باتوں سے بچتی ہوں؟ کیا میں اپنے دل کو برائیوں سے، غیبت سے، بغض سے، ان سب بری بری چیزوں سے پاک کرتی ہوں؟ کیا میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کے ساتھ ان کی کمٹمنٹس پوری کرتی ہوں؟ کیا میں نماز کی حفاظت پوری کرتی ہوں؟ یہ ہے چیک. یہ ہے فردوس کے وارث. اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. مٹی کا جوہر کیا ہے؟ یہاں پہ آیت کو عربک میں دیکھیں، ورس 12 کو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اللہ نے مٹی سے تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، ہمیں بھی، لیکن سلالہ کا ورڈ آتا ہے. اور سلالہ کیا چیز ہے؟ سلالہ ایک ایکسٹریکٹ ہے. اور وہ ایکسٹریکٹ کہاں سے؟ یعنی ملینز آف اسپرمز جا کے جب ایک عورت کے اووم سے ٹکراتے ہیں اور ان میں سے صرف ایک ہی اسپرم سے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد فیٹس کا وجود سامنے آتا ہے، تو پھر وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ جب فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے تو پھر آگے جو چیز آتی ہے وہ ایکسٹریکٹ ہوتی ہے، سلالہ ہوتی ہے، جس میں سب کچھ کمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے ایک انسان کی. اور پھر اس کے بعد کی سٹیجز ہیں، اسے ایکسٹریکٹ کے بعد، سلالہ کے بعد پھر ہم نے اسے ایک محفوظ قرارگاہ یعنی رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا. کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ نطفہ بن گیا. پھر ہم نے نطفے کو خون کی پھٹکی بنا دیا، بلڈ کلاٹ بن گیا، علقہ بن گیا. پھر ہم نے پھٹکی کو لوتھڑے میں ڈالا، یعنی اس پہ گوشت چڑھا دیا، مدغہ بن گیا. پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، وہ جو کل ہم نے مدغہ دیکھا تھا، چیو لائک سبسٹینس جو رحم سے لٹکا رہتا ہے کتنے دن تک. پھر اس کے بعد ان تینوں سٹیجز کے بعد فرشتہ آتا ہے اور روح پھونکتا ہے، اور اس کے بعد اس کی رزق اور اس کی عمر اور اس کی قسمت، ان سب چیزوں کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے. پھر فائنل کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک کمپلیٹ انسان اس سٹیج پہ بن چکا ہوتا ہے، بعد میں صرف وہ بڑا ہوتا ہے اپنے ماں کے وomb میں. اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ بنانے کے بعد پھر اس کو اسٹرکچر دیتے ہیں، اس پہ ہڈیاں چڑھاتے ہیں، عظم. پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. جب سٹرکچر بن جاتا ہے پھر وہ ہڈیاں، اگر ہم اسکیلیٹن کی طرح پیدا ہوتے تو آج ہم کیا لگتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو کور کر دیا گوشت کے ذریعے. پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت میں بنا دی. کیا خوبصورتی ہے! اللہ تعالیٰ خود اپنی ساری سٹیجز بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے. تبارک جو ہے جس میں یعنی ایگزیجریشن پائی جاتی ہے، یعنی مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی عام برکت نہیں، بہت زیادہ برکت والا ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ وہ احسن الخالقین ہے، بیسٹ کریٹر ہے. کوئی بنا کے دکھائے ایسی چیز سلالہ سے. پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، لیکن یہ نہ بھول جائیں کہ اب اللہ نے اتنی محنت سے، اتنا حسین، اتنی سٹیجز سے گزار کے بنایا ہے، تو بس اب یہ زندگی ایسے چلتی رہے گی، مزے کرتے رہیں گے، دنیا اسی طرح قائم و دائم رہے گی. ایسا نہیں ہے. پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم یوم قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ. اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. اللہ کی نشانیاں ہیں. پہلے انسان کی تخلیق کی نشانیوں کی بات کی اور اب آفاقی آسمانی نشانیوں کی. اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بلا شبہ ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہیں. پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو. اور وہ درخت زیتون جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن کے لیے اگتا ہے. یعنی اولیوز کھانے کی چیز بھی ہے، اور اس کا جو تیل ہے اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں، مالش بھی کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل، اولیو آئل، سالن کے طور پہ استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ، یہ ایک مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے. اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں ضرور سامان عبرت ہے. ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں دودھ ہے، اور تمہارے لیے ان میں کثیر منافع ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو. یہ ہے انسانوں کو پہلے بنایا، بنانے کے بعد کیا کیا؟ مطلب وہ کریٹر ہے، مالک ہے، اونر ہے، اور اس کے بعد سسٹینر ہے. اب مینٹین کر رہا ہے ساری اپنی تخلیق کو، ان کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر کے. اور ان چوپایوں پہ اور کشتیوں پہ تم سوار کیے جاتے ہو. اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟
چنانچہ اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی بشر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پائے، اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے ضرور نازل کرتا۔ ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں یہ توحید نہیں سنی، یہ ایک آدمی ہی تو ہے جسے جنون لاحق ہے، لہٰذا تم ایک وقت تک اس کی بابت انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری مدد کر، انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ چنانچہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جوڑے سے دو نر مادہ میل فیمیل اور اپنے اہل عیال سوار کر لے، سوائے اس کے جس کے متعلق ان میں ہمارا قول پہلے ہی آ چکا، اور تم مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، بلا شبہ وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال بتا رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ آتا ہے کہ کیسے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، سیٹل کیا ہے، اس کو مینٹین کیا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی مینٹیننس اس کو دے رہا ہے، سب چیزیں اسے پرووائڈ کر رہا ہے، اس کے لیے پوری زمین آسمان سمندر، اس کی مخلوق، اس کی ٹرانسپورٹ، سب کچھ کرا ہے، لیکن بعد میں سب ختم ہونے والا ہے جب قیامت آئے گی۔ بالکل ایسے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو بہت ڈھیل دی، بہت چانس دیا، 950 ایئرس، لیکن فائنلی کیا ہوا؟ سب کچھ ختم ہو گیا، دنیا ختم ہو گئی، صرف وہ لوگ بچے جو اس آرک میں تھے، اس کشتی میں تھے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب تو اور تیرے ساتھی اطمینان سے کشتی پہ سوار ہو چکے تو کہنا تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب انسانوں کو بدلنا ہوتا ہے اور وہ ظلم اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی جگہ دوسرے لوگ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ آج ہم سب کو ختم کر دے اور ہماری جگہ دوسرے لوگ آ جائیں۔ یہی اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا۔ اب کشتی میں بیٹھنے والوں کے مینرز، کچھ ایٹیکیٹس ہیں کہ اگر آپ سواری پہ بھی بیٹھیں تو کیا کریں؟ سب سے پہلے الحمدللہ، پھر کیا کہیں؟ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ ایک آپ کو پہلے بھی کشتی میں بیٹھنے کی اسپیشل دعا بتائی تھی، اور ایک یہ دعا ہے کہ یعنی کسی بھی جگہ آپ نے چاہے ٹیمپرری اسٹے کرنا ہو یا آپ نے تھوڑا سا لانگ اسٹے کرنا ہو، یعنی انزلنی، جہاں پہ آپ نے رکنا ہے کچھ دیر کے لیے بھی، آپ اس دعا کو یاد کر لیں اور پڑھیں، اس جگہ پہ آپ کا اسٹے کیا ہوگا؟ مبارک ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی۔ تو کیا کہیں؟ وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا۔ اسی لیے کشتی جا کے کہاں ٹھہری تھی؟ پھر جودی کے مقام پہ ٹھہری تھی، بابرکت جگہ اترے تھے۔ بے شک اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں اور بلا شبہ ہم ہی امتحان لینے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی، چنانچہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آخرت کی ملاقات جھٹلائی، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی کہ یہ تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، وہ اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم اس وقت خسارہ پانے والے ہوگے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم زندہ نکالے جاؤ گے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کفار کی، جنہوں نے جھٹلایا کہ وہ اپنے بتانے والے کو بشر کہہ کے اس کی ساری باتوں کو کہتے تھے امپاسبل۔ یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی تو سب کچھ ہے جس میں ہم مرتے اور زندہ رہتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ آج کے ایتھیسٹ بھی یہی بولتے ہیں نا، بس دنیا کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، اس کے بعد تو ختم۔ وہ ایک شخص ہی تو ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس رسول نے کہا اے میرے رب تو میری مدد فرما، اس لیے کہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے، مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا بلا شبہ تھوڑے دنوں میں وہ اپنے کیے پر ضرور نادم ہوں گے۔ پھر انہیں انصاف کے ساتھ چنگار نے آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا۔ چنانچہ لعنت ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دیں۔ تو لوگ جب سے دنیا بنی ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک امت آتی ہے ایک چلی جاتی ہے، ایک قوم پہ عذاب آتا ہے دوسری قوم آ جاتی ہے۔ ہمارے ہونے نہیں ہونے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون۔ کوئی بھی امت اپنے مقرر وقت سے آگے نہیں نکل سکتی اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی۔ تو بس جو ٹائم ہے وہ ہمارے لیے ہے، اس مقرر ٹائم میں ہم نے اس آزمائش میں اپنے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونا ہے، پھر ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ کاش ہم اس چیز کو، اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو جب تک جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے
جانے کی تیاری کر لیں پہلے سے۔ پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے، جب بھی کسی امت کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر ہم ایک کے پیچھے دوسری قوموں کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، سٹوریز بن کے رہ گئیں وہ قومیں۔ آج ہم کیسے یاد کرتے ہیں فلاں رومن امپائر، مغل ایمپرر، اوٹومن امپائر، کتنے کتنے امپائر آئے دنیا میں اور گزر گئے، آج وہ صرف افسانے ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، پیرش نیشنز، چنانچہ ان لوگوں کے لیے لعنت ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، چنانچہ وہ کہنے لگے کیا ہم اپنی ہی طرح کے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام ہیں۔ ان کا تو یہ تکبر تھا کہ ہم موسیٰ کو اگر مان لیں گے تو موسیٰ کی پوری قوم تو ہماری سلیوری کرتی ہے، تو اور ہم موسیٰ کو اپنا نبی بنا کے ایکسیپٹ کر لیں۔ ہر جگہ پولیٹیکلی تکبر جو ہوتا ہے وہ انسانوں کو حق پہ کبھی نہیں آنے دیتا۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک شدگان میں سے ہو گئے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور ایک سکون اور جاری چشمے والے ٹیلے پہ دونوں کو ٹھکانہ دیا۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں یہ سٹوری سورہ مریم میں۔ فرمایا اے رسولوں تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور بلا شبہ ہی تمہاری ملت ایک ہی ملت اور شریعت ہے۔ یعنی سارے مذاہب الگ الگ ہو گئے لیکن سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی امت ہے، ایک ہی مذہب ہے، ان سب کا ایک ہی رب ہے، اور میں تمہارا رب ہوں لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر انہوں نے اپنا امر دین آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر ریجھے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے تو ایک ہی دین اتارا تھا، لوگوں نے خود اس کے ٹکڑے کیے، کسی نے مذہب نصارہ بنا دیا ہے تو کسی نے جوڈزم بنا دیا، کسی نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے گائے کو تو کسی نے ستاروں کو۔ چنانچہ اے نبی آپ انہیں ان کی غفلت میں ایک مقرر وقت تک چھوڑ دیں۔ تو جب ہر کوئی اپنا اپنا ٹکڑا لے کے بیٹھ جاتا ہے، چاہے اپنا مذہب ہو، چاہے اپنا فرقہ ہو، اپنا مسلک ہو، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ غافل لوگ ہیں، اب ان کو چھوڑ دو۔ اب یہ جن جن باتوں میں لڑ رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ یعنی انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے دین کو، مسلکوں فرقوں میں بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھو میرے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، میرا فرقہ سب سے صحیح ہے، میری جماعت سب سے ٹھیک ہے۔ نہیں نہیں، بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور نہیں رکھتے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اس طرح کے ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پیچھے کفار کی بات ہوئی کہ وہ ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتے رہتے لیکن ان کو ڈرنے کا، اللہ کا کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پکڑ کا خوف نہیں ہوتا کہ ایک دن حساب دینا ہو۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ اب کوئی نیکی کر کے ہم ڈرتے ہیں، ہم تو خوش ہو جاتے ہیں کہ آج تو میں نے اتنا بڑا صدقہ دیا، آج میں نے اتنا نیکی کا کام کیا کہ بس آج میں ریلیکس ہو گئی۔ لیکن جو اصل مومن ہے وہ ریلیکس نہیں ہوتا، اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری نیکی ضائع تو نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا، یہ جو بھی ہم نے پڑھی ہے 60، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ اس آیت کے بارے میں کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کا صدقہ، نماز، روزہ قبول ہی نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نیکیاں کر کے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس اللہ ہم سے اب بہت خوش ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ کبھی اپنی نیکیوں پہ زوم نہ کریں کہ میری نیکیوں کی وجہ سے میں جنت میں چلی جاؤں، میں نے اتنے عمرے کیے، اتنے حج کیے ہیں، میں اتنے صدقے کرتی ہوں، آئے دن میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہوں، اور بس اللہ مجھ سے خوش ہے جب ہی مجھے دے رہا ہے، اور میں بہت اچھی مسلمان ہوں۔ اپنے اعمال پہ یہ زوم نہ کریں، جنت اعمال پہ نہیں ملے گی، اللہ کے فضل سے ملے گی۔ جنت اتنی حسین چیز ہے کہ ہمارے اعمال چاہے ہم کتنے بھی اچھے کر لیں جنت کے ایکویلنٹ نہیں ہو سکتے۔ ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہماری نیکیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں، جنت کے لیول کی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے جنت ملے گی۔
اور ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو کر کے جب ہم زوم کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی نیکیاں کر لی، وہیں پہ شیطان ہم سے ہماری نیکیاں چھنوا دیتے ہیں۔ ہم ایک نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد جا کے کسی کو بتاتے ہیں، فرشتہ اس احسان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، صدقے کا اجر ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہاں کہا یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان میں باہم ریس کرنے والے، سبقت کرنے والے، یعنی نیکیوں میں ریسنگ کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں، ہیلدی کمپٹیشن ہے۔ اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو ہر شخص کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر چیز ریکارڈ ہے، سارا ڈیٹا ریکارڈ ہے۔ بلکہ ان کفار کے دل اس قرآن سے غافل ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ بھی ان کے کئی برے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخ پکار کریں گے، کہا جائے گا آج مت چیخو، یقیناً ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ تحقیق میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، اس قرآن کے ساتھ افسانہ گوئی کرتے ہوئے تم بےہودہ بکتے تھے۔ کیا پھر انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ یا پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا لہٰذا وہ اس کے منکر ہیں؟ یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، اور ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ حق بات کسی کو پسند نہیں آتی، یاد رکھیں۔ جب بھی آپ کسی کے سامنے اس کی حق بات اسے بتاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سب کے سامنے کسی انسان کا عیب بتا دیں تو صحیح بات ہے، غلط بات ہے کہ آپ نے سب کے سامنے عیب اچھال دی، لیکن جب آپ اسے اکیلے میں تنہائی میں لے جا کے بتاتے ہیں اس کی غلط بات اور وہ حق ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کبھی نہیں ایکسیپٹ کرتا۔ پہلے تو وہ کہے گا آپ ہوتے کون ہیں بتانے والے، اور یہ نہیں کہے گا تو یہ کہے گا نہیں میں نہیں سمجھتی کہ میرے اندر یہ غلط بات ہے، کیونکہ حق کڑوا ہوتا ہے اور وہ کڑوا گھونٹ پینا اچھا نہیں لگتا کسی کو، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ تو میجورٹی نے ہمیشہ حق کو ناپسند کیا، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جائیں۔ یعنی اگر ہم حق کو کہیں کہ نہیں میں صحیح ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ یہ جو مجھے آ کے بات سمجھا رہی ہیں آپ اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر دیں، میں تو بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، اور سامنے والا اپنے اسٹیٹمنٹ کو چینج کر لے تو کیا ہوگا؟ پھر حق کہاں بچے گا؟ حق تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، سب کچھ ہی برباد ہو جائے گا۔ لوگ ہمیشہ نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں تمہارا پوائنٹ آف ویو غلط ہے، تم غلط سوچ رہی ہو، اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کرو، لیکن اپنی غلطی کبھی کوئی نہیں مانتا، بلکہ ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی ہی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت کا سوال کرتے ہیں؟ تو آپ کے رب کا صلہ بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، اور بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ یقیناً صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے تو رہتے ہیں لیکن ہم اس سیدھے راستے پہ بار بار سلپ ہوتے رہتے ہیں، یا پھر ہمیں اس راستے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت پر ایمان مضبوط نہیں ہے، اور جب تک آخرت پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا صراط مستقیم پہ کوئی نہیں چل سکتا۔ جب تک آپ اپنی ڈیسٹینیشن کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں تو آپ کسی راستے پہ چلیں گے ہی کیوں؟ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں لاحق تکلیفیں دور کر دیں تو پھر بھی وہ برابر اپنی سرکشی میں اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، پھر نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی نہ وہ گڑ گڑائے۔ یہ ہوتا ہے چھوٹا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مصیبت صرف اس لیے بھیج دیتے ہیں کہ ہم فوراً اپنے آپ کا تکبر ختم کریں، اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں، رب کے سامنے جھک جائیں اور استغفار کریں اور گڑ گڑائیں، ریکویسٹ کریں، روئیں، تو پھر وہ مصیبت چلی جائے گی۔ حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو گئے۔ پہلے چھوٹے عذاب پہ انہوں نے ہمبلنس اختیار نہیں کی، پھر جب بڑا عذاب آیا تو ٹوٹل ڈس اپوائنٹ ہو گئے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے ہیں، مگر تم قلیل ہی شکر کرتے ہو، کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا اختلاف اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے وہی کیا، وہی کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کیا جب ہم مر گئے، مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بلا شبہ اسی بات کا ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے وعدہ ہوتا آیا ہے، یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ یہ باتیں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر یہ باتیں کر رہے ہیں،
لیکن استغفر اللہ، آج بہت ساری یونیورسٹیز میں آج کل کی یوتھ، بہت ساری جگہوں پہ، بہت سے ملکوں میں جو بچے دین سے دوری کے ساتھ براٹ اپ ہوئے ہیں، ان کے سیم یہی سوال ہوتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ ایک اسکالر بتاتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کے آیا اور اس نے کہا اس کے کچھ سوال ہیں، پلیز اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کے سوالوں کے جواب دے دیں تو شاید میری بیٹی راہ راست پہ آ جائے۔ 30 سوال تھے اس کے، اور سوال کیا تھے کہ میری کلاس میں، میری یونیورسٹی میں کچھ لوگ ہیں جو کہ ہومو سیکسولیٹی کرتے ہیں، لیکن وہ ویسے عادت کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں، پڑھنے میں بھی اچھے ہیں، اور وہ کوئی برا کام ایس سچ نہیں کرتے، تو کیوں پھر ان کے لیے اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟ ان میں ایسی کیا خاص برائی ہوگی؟ دوسرا سوال کیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو بنا کے جہنم میں، دوزخ میں ڈالنا تھا تو بنایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ٹیسٹ کیوں لیا؟ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، اس کے پاس تو ساری پاور ہے، قدرت ہے، فرشتے ہیں، پھر ایک چھوٹے سے انسان کو، کمزور سے انسان کو ٹیسٹ میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی طرح کے اتنے سوال اس نے کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اچھا، میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے صرف ایک بات بتاؤ۔ انہوں نے قرآن اٹھا کے پوچھا کہ تمہیں اس پہ یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا؟ جو اچھا کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو برا کرے گا دوزخ میں جائے گا؟ تو اس نے جواب دیا، آئی ڈونٹ تھنک سو، آئی ایم ڈاؤٹ فل۔ اب بتائیں کہ جب انسان کے دل کی یہ حالت ہو اور ایک مسلمان فیملی کی مسلمان بچی یہ باتیں کرے، تو پھر ہم یہ آیتیں پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے دین کی سمجھ جب بچپن میں نہیں دی، اور جو ماحول دیا اس میں انسان کیا کرتا ہے، جس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کافروں میں اگر اٹھتا بیٹھتا ہے، ایتھیس لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، خراب کمپنی میں، غافل لوگوں میں، تو وہ انہی کی باتوں سے انسپائر ہوتا ہے۔ ابھی وہ بات آئے گی کہ انسان کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہیں بناتا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، اے نبی آپ ان سے پوچھیں اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ کی ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آپ پوچھیں ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ یعنی جو آپ سے 30 کوسچن کرنے آئے، آپ اس سے یہ سوال شروع کر دیں۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھیں یہ 7 آسمان کس نے بنا دیے؟ کون ہے پورے عرش کا رب؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ وہ مانیں گے کوئی سپر پاور ہے؟ کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ آپ پھر پوچھیں کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہت، جبکہ وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کی ہے۔ کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم پہ جادو کیا جاتا ہے؟ یعنی ہر چیز انسان کے سامنے ہے، جیسے کل ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ کے ایک کو چھوڑ دیا اور کہا اس نے سب کو توڑا۔ تو ان سب نے کیا کہا؟ نہیں، بت تو ہل ہی نہیں سکتے، بت تو بول ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا پھر تم کیسے ان کی بات مان لیتے ہو؟ کیسے سمجھتے ہو یہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں، یہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں؟ جب بول نہیں سکتے تو سن کیسے سکتے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، اگر ہوتا تو ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کی لے جاتا، اور بلا شبہ ان میں سے ہر معبود ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، چنانچہ وہ کہیں اعلیٰ ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہہ دیجئے اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، تو اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہیں کرنا، یعنی اگر سچ مچ عذاب آ جائے تو اے اللہ مجھے مت شامل کرنا ظالموں میں۔ اور بلا شبہ ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ضرور قادر ہیں، ہم لا سکتے ہیں ان پر عذاب۔ آج یہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر تھوک رہے ہیں، آپ کے گردنوں پہ اونٹنی کی جو یوٹرس ہے وہ لا لا کے رکھ رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم قادر ہیں کہ ہم ان پہ عذاب لا سکتے ہیں، مگر ابھی نہیں لا رہے۔ اور پھر آگے بہت خوبصورت یہ آیت آتی ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس طریقے سے دفع کیجیے جو احسن ہو۔ ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آ کے آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، جس قسم کی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کے دل پہ لگ رہی ہیں، آپ کو آپ کا کیریکٹر ایسیسینیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ کی نام اور چڑے رکھی جا رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن آپ اس برائی کا جواب کس طرح دیں؟ آپ اس برائی کو دور کر دیں۔
یعنی جواب نہیں دیں، یہاں کہا جا رہا ہے اس برائی کو ہٹائیں، دفع کریں، ادفع، کیسے دفع کریں؟ احسن السیئہ، اس طریقے سے جو بیسٹ ہو۔ تو برائی کو پھر کیسے ہم دور کریں گے؟ ہمارے ساتھ بھی آئے دن زندگی میں کئی طرح کی برائیاں ہیں۔ برائیاں مینز جو ہمیں ٹارچر کرتی ہیں چیزیں، بہت سی ایسی چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے سسرالی رشتے ٹارچر کرنے والے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے ان کے آفس کا باس ٹارچر کرنے والا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے ان کی سوسائٹی انہیں ٹارچر کر رہی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے اپنے سگے رشتے دار، اپنے گھر والے، اولاد، شوہر۔ تو کیا کریں؟ ادفع باللتی ہی احسن، سب کو چھوڑ کے جنگل میں دور کہیں چلے جائیں؟ پاسبل ہے؟ مونک بن جائیں، راہبانیت اختیار کر لیں؟ امپاسبل ہے، یہ پریکٹیکل سولوشن نہیں ہے۔ اور پھر یہ کل آپ نے پڑھا کہ کوئی کچھ کرے تو بدلہ لو، ٹھیک ہے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی آ کے آپ کو کچھ کہتا ہے، آپ بھی اس کو برابری سے جواب دیتے ہیں، لیکن آپ کے اور اس کے تعلقات ہمیشہ بگڑے رہتے ہیں، آپ ہمیشہ ذہنی پریشانی میں رہتے ہیں اس انسان کی وجہ سے۔ تو پھر سلوشن کیا ہے؟ اللہ نے سلوشن دیا، ادفع باللتی ہی آسن، بیسٹ طریقے سے جواب دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بیسٹ طریقے سے جواب دیا، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ اور آپ کہیں اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، کیونکہ شیطان آپ کو ادفع باللتی یا آسن کرنے ہی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا تم تو بالکل ہی کمزور ہو جاؤ گی اگر تم نے اس طریقے سے لوگوں کو، وہ تمہیں ستائیں اور تم ان کو جواب نہیں دے رہی ہو اور تم ان کے ساتھ اچھائی کر رہی ہو۔ یہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے میرے رب اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج، تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، اور ان کے آگے پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ تو یہ دنیا جو آج اتنی ویلیوبل لگتی ہے، وہ کیوں لگتی ہے؟ صرف اس کے مزوں کی خاطر، لیکن جب یہ ختم ہو جائے گی اور پھر آخرت سامنے آئے گی، کیونکہ روح کبھی نہیں مرتی، انسان کا جسم مر جاتا ہے، روح نہیں مرتی۔ جب روح ٹرانسفر ہو جائے گی تو پھر انسان کہے گا کہ نہیں، یہ تو میں نے اپنا ٹیسٹ فیل کر دیا، اللہ نے مجھے اتنے سے دن کو دنیا میں بھیجا تھا اور میں پورا وقت اس دنیا میں کھوئی رہی اس کی محبت میں، اور جو اصل کام کرنا تھا وہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خواہش کرے گا کہ اچھا پھر سے ایک چانس اے اللہ اور دے دے، دوبارہ سے دنیا میں بھیج دے، اب کی دفعہ میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں گی، وہ سارے کام چھوڑ دوں گی۔ ایسی حسرت ہوگی نا کہ بس ایک چانس کسی طرح سے مل جائے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اگر میں دوبارہ بھیجوں پھر دنیا کی خوبصورتیوں میں کھو جائے گا۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان میں رشتہ داریاں رہیں گی، نہ وہ باہم سوال کریں گے۔ یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزوں پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، سب کچھ کتنا لافانی ہے، اس کی ویلیو ہمیں پتہ چل جائے گی بعد میں۔ یعنی نہ تو کوئی رشتہ داریاں رہیں گی، نہ وہ آپس میں سوال کریں گے، سب کچھ ختم۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی فلاح پانے والے، اسکیل جس کا بھاری ہو گیا نیک اعمال سے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو لاس میں، خسارے میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، آگ ان کے چہرے جلا ڈالے گی۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، وہ اس میں بد شکل، کالحون کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جیسے وہ جو بکرے کا سر ہوتا ہے نا، جب اس کو پکاتے ہیں کھانے کے لیے، جلاتے ہیں اگر سر کو، تو اس کی جو دانت ہوتے ہیں وہ ایسے باہر کی طرف آ جاتے ہیں پوری اسکن جلنے کے بعد۔ تو کالحون کا یہ مطلب ہے کہ انسان کے دانت باہر آ جائیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھر تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے؟ آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، کیسے ہوگا؟ یہ آیات ہم پہ پڑھی جا رہی ہیں نا، کیا ہم آج انہیں جھٹلا سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، ایسے تو اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اتنی محنت سے انسان کو بنایا، ایسے تو اللہ اس کو جلنے نہیں دے گا۔ بڑی خوش گمانیاں ہیں لوگوں کو، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم لوگ گمراہ تھے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اسی میں پھٹکارے پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو، یہ ہوگا اللہ کا غصہ۔ اللہ کی رحمت دنیا میں بہت وسیع ہے، لیکن وہاں پر یہ رحمت ان کے لیے نہیں ہوگی جو دوزخ میں چلے جائیں گے، وہاں صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ اللہ کہے گا مجھ سے بات بھی مت کرو۔ بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے،
لہٰذا تو ہماری مغفرت فرما۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اور ہم پر رحم کر اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو رحم مانگنا ہے نا، دنیا میں ہی مانگنا، کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ لے، ہم سے ناراض مت ہو، ہمیں ہمارے کام ایسے نہ ہوں جو تجھے ناراض کریں۔ تو یہ رحمت آپ کو آخرت میں بھی مل جائے گی، دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اس کے رحم کو مانگیں، اور اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ لیکن یہ نہ سوچیں کہ میں ابھی نہیں مانگ رہی، یہ میری لائف لائن ہے، یہ میں قیامت کے دن مانگ لوں گی، ابھی تو میں خوب انجوائے کرتی ہوں، بعد میں اللہ سے کہوں گی اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، پلیز پلیز مجھے معاف کر دے، اور اللہ معاف کر دے۔ یہ لائف لائن نہیں ہے، یہ آپ کو دنیا میں یہ آپشن دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت میں رہ کے وہ کام کریں کہ وہ رحمت دنیا میں بھی مل جائے اور آخرت میں بھی۔ پھر تم ان سے مسخری کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ بلا شبہ میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا کہ بے شک وہی کامیاب۔ تو جن جن کا آج مذاق اڑائے نا، دوپٹہ اوڑھنے پہ، حجاب کرنے پہ، سود چھوڑنے پہ، نیکیاں کرنے پہ، دنیاوی آسائشیں چھوڑنے پہ، حرام جاب چھوڑنے پہ، یاد رکھیں کہ جو مذاق اڑا رہا ہے کل اس کا مذاق اڑے گا، اور اللہ آپ کے صبر کا بدلہ آپ کو کامیابی کی صورت میں دے گا۔ اللہ فرمائے گا زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے۔ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیں ہمارے لیے دنیا کتنی طویل لگتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں میں کیسے عمل کروں، ابھی تو میں جوان ہوں، میں کیسے سارے کام چھوڑ دوں، ابھی تو مجھے انجوائے کرنا ہے، میں کیسے، دین تو بہت مشکل ہے، میری تو لائف ہی ختم ہو جائے گی۔ اتنا شیطان نے مس کانسیپشن دے رکھا ہے کہ ہمیں لگتا ہے جہاں ہم نے دین کو پریکٹس کیا ہماری لائف ختم، ہم آئسولیشن میں چلے جائیں گے۔ بہت بڑا وسوسہ اور بہت بڑا دھوکہ ہے، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ چند روزہ دنیا کی زندگی ہے، کر کے تو دیکھیں، ایک سٹیپ اٹھا کے تو دیکھیں، دین پہ عمل کرنا بہت آسان بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرمائے گا واقعی تم وہاں تھوڑا سا وقت رہے، کاش تم یہ بات دنیا میں جان لیتے۔ کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ دنیا میں کون ہے جو بچ سکا ہے اپنی موت سے؟ چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی دنیا کی جائیدادیں سمیٹ لے، خزانے جمع کر لے، بیسٹ ہاسپٹل میں چلا جائے، بیسٹ ڈاکٹروں سے علاج کرا لے، لیکن اللہ کے پاس جانے سے کون ہے آج تک جو رکا ہے؟ چنانچہ اللہ اعلیٰ ہے، بادشاہ سچا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آپ کہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے رب میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کو بھی یاد کریں، رحم مانگیں اللہ تعالیٰ سے کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ سورۃ النور مدنی سورت شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النور کا کچھ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم خواتین کے لیے تو اسپیشلی ہے، اور ویسے پوری سوسائٹی کے لیے ہے۔ اس میں ایسے قوانین، ایسے لاز بنائے گئے ہیں جو پوری سوسائٹی پر اپلائی ہوتے ہیں، ایک پراپر شریعت قائم ہوتی ہے، ایسے رولز ہیں، ایسی ڈیوٹیز ہیں، اور شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ فرض کے درجے میں، کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اچھا یہ تو مستحب ہے، فرض کے درجے میں ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اگر ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو اس سوسائٹی سے ٹوٹلی ختم ہو جائے آبسینٹی، اموڈیسٹی، بے حیائی، عریانیت، سب کچھ ختم ہو جائے، کرپشن ختم ہو جائے، زنا ختم ہو جائے، زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خرابیاں، سب کچھ پاک معاشرہ ہو جائے اگر ان لاز کو امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ لیکن اسی سورہ کو سب سے زیادہ بدنام کیا جاتا ہے۔ اسلام کا نام بدنام کرنے کے لیے جو سورہ سلیکٹ کی جاتی ہیں ان میں سے سورہ نور ایک۔ اسلام میں لاز جو ہیں وہ بہت ہی بروٹل ہیں، وحشیانہ ہیں، اور ایسی ایسی سزائیں ہیں، اور یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، اور ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم نے مغرب کے پروپیگنڈا میں آ کے آج مسلمان بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ واقعی یہ تو بڑی خطرناک سزا ہے، لیکن جو کانسیکوینسز ہیں ان پہ کوئی غور نہیں کرتا کہ کیوں ایسی سزا اللہ نے رکھی ہیں۔ ابھی سورہ المومنون اور سورہ نور کا اگر آپ نے لنک پیدا کرنا ہے نا، کیونکہ ہر صورت ایک دوسری صورت سے جڑی ہوئی ہے، تو ابھی پیچھے بات کہاں ختم ہوئی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ جو اللہ ارحم الراحمین ہے، سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، وہ کیوں آپ کو خطرناک سزا دے گا؟ اس میں بھی اس کی رحمت ہوگی۔ ان سزاؤں کے پیچھے
جو بہت ساری جو اجتماعی طور پر ہونے والی بیماریوں کو بچایا گیا ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ النور مدنی سورت ہے۔ حضرت عمر کے فرمان کے مطابق خواتین کو کہا گیا کہ اس سورت کو پڑھو۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو یہ لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں جن پہ اعتراض ہوتے ہیں، یہ کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے لاز نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا ہے۔ اور اور کیا کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے، obligatory، کمپلسری، کرنا ہی کرنا ہے، اور ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ تو شبہ والی آیت ہے، تو یہ تو پھر ہم عمل کرنے کے لائق ہی نہیں رہے۔ واضح حکم ہے، کلیئر ہے، اور حدیث کی روشنی میں مزید کلیئر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو منکرین حدیث ہیں وہ اس لیے صورت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا۔ پہلا حکم، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہیں ان دونوں پر قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے، اور مومنوں کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ بس یہ پڑھا اور یہیں سے کہہ دیا اتنی وحشیانہ سزا، 100 کوڑے، کس بات پہ؟ زنا، وہ تو بہت کامن سی بات ہے، وہ تو جوانی میں تو ہر کوئی کر بیٹھتا ہے۔ استغفر اللہ، کیا ہماری سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے؟ کیونکہ ہم نے ویسٹرن میڈیا کو دیکھ دیکھ کے، ان کی موویز کو دیکھ دیکھ کے، آج جو زنا کے لیے کراہیت ہمارے دل میں آنی چاہیے وہ ختم ہو چکی ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ تو بہت کامن سی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اس پہ اتنی بڑی سزا۔ لیکن اس کے کانسیکوینسز ابھی مزید آگے آئیں گے، پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے غیر شادی شدہ کو، یعنی گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز، ابھی شادی کی عمر کو بھی نہیں پہنچے ہیں اور افیئرز چل رہے ہیں، اور نوبت زنا پہ آ چکی ہے۔ شادی سے پہلے اگر کوئی یہ کام کرے تو پھر اس کی سزا ہے 100 لیشز، فورنیکیشن بائی لا اسے کہا جاتا ہے، اور اگر شادی کے بعد کرے تو ایڈلٹری کہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ سزا میں ترس نہیں کھا سکتے۔ اب 100 کوڑے کس طرح سے ہیں؟ یعنی لیشز جو ہوتے ہیں، فجلدو کا ورڈ آتا ہے، یعنی جلد پہ لگنے والے کوڑے، یہ نہیں کہ ڈنڈے لے کر آ جاؤ اور مارنا شروع کر دو۔ دراصل وحشیانہ کا ورڈ اس لیے آیا کہ لوگوں نے اس کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو کوڑا ہوگا، لیش پڑے گا کہ وہ جلد پہ اثر کرے گا، سکن پہ، یہ نہیں کہ ہڈی توڑ دے۔ اور اگر کوئی کمزور انسان ہے، بیمار انسان ہے، تو ایک ساتھ 100 لیشز نہیں پڑیں گے، تھوڑے گیپ دے دے کے پڑیں گے۔ یعنی ہر چیز میں یہ رعایت رکھی ہے۔ لیکن کوئی جج یہ نہیں کر سکتا کہ ارے میں اس کو 100 لیشز مار رہا تھا لیکن پھر مجھے ترس آ گیا تو اس لیے میں نے جو ہے وہ 95 مار کے باقی 5 چھوڑ دیے۔ اگر کوئی جج ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہیں، اتنے خطرناک گناہ ہیں جس کی سزا پوری سوسائٹی پھر بعد میں اٹھاتی ہے، پورے سوسائٹی کرپٹ ہو جاتی ہے، مطلب فلد بھر جاتا ہے نا۔ آج کل کی نوجوان نسل میں کیا ہے؟ فلدی مائنڈز ہیں ان کے حیا کا کانسیپٹ رہا ہی نہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ بے حیائی کی سامنے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ڈزنٹ میٹر ایٹ آل، کیا غلط ہے اس میں؟ ایسے کپڑوں میں کیا پرابلم ہے؟ ایسی مووی دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایسے جو لوگ ہومو سیکسولیٹی کر رہے ہیں اس میں کیا پرابلم ہوگی؟ انسان تو ہیں، کسی کو قتل تو نہیں کر رہے، کسی کو مار تو نہیں رہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں پہ یہ سزا دی گئی، اور یہ بھی کہا کہ پھر سزا کے وقت کیا کرو؟ ایک باقاعدہ لوگ جمع ہو اور دیکھیں، یعنی عبرت ناک سزا ہو تاکہ ہر کوئی ڈر جائے۔ کیوں کہا یہ سب اللہ نے؟ کیوں اتنی سخت سزا رکھی؟ یہ تو ابھی ہم نے کوڑوں کی بات کی، شادی شدہ کو تو رجم کرنے کی سزا ہے۔ یہاں عربک میں نہیں لکھا ہوا، لیکن اس لیے نہیں لکھا ہوا کیونکہ یہ حکم تورات کا حکم تھا جس کو قرآن نے قائم رکھا، اور حدیث کے ذریعے یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ سزائیں دیں، آپ کے بعد خلفائے راشدین نے دی، اور وہ آج بھی اپلیکیبل ہیں کہ اگر کوئی شادی کرنے کے بعد کسی اور سے زنا کرے، چاہے مرد چاہے عورت،
تو جو دونوں شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرنے والے ہیں، اڈلٹری کرنے والے ہیں، ان کو پھر اسٹون ٹو ڈیتھ کیا جائے۔ اب پھر یہاں پہ یہ سوال شروع ہو جاتا ہے، ایسا کیوں؟ اتنی سخت سزا کیوں؟ کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ زنا کرنے کے بعد جس فیملی میں زنا ہوتا ہے اس پہ کیا گزرتی ہے؟ کسی کا شوہر زنا کرتا ہے، اس بیوی سے کوئی پوچھے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اس کی تو پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بچے کس ماحول میں پلتے ہیں جس کا باپ زانی ہے؟ یا اگر کسی کے استغفر اللہ ماں ہی زانی ہے تو اس کے بچے، اس کی اولادیں کس طرح پلے بڑھیں گے؟ کیا ان کا فیوچر ہوگا؟ وہ ایک گھر کا یونٹ ایک سوسائٹی کو کس طرح کرپٹ کرے گا؟ کیونکہ یہ عمل صرف ایک گھر تک نہیں رہتا، یہ آگے تک جاتا ہے۔ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں عزتیں ختم ہو جاتی ہیں، بے عزتی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، نسلوں تک یہ باتیں پھیلتی ہیں کہ فلاں خاندان میں زنا اتنا کامن تھا۔ اور پھر اگر گھر کے یونٹ سے ہٹ کے بات کریں تو ہر جگہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ جہاں زنا کی بات آتی ہے وہاں قتل بن نفس کی بات آتی ہے کہ معصوم جانوں کو قتل نہیں کرو۔ ناجائز بچے کہاں سے آتے ہیں؟ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ظلم ہوتا ہے تو میں پھر سے کہوں گی کہ زنا کے نتیجے میں ظلم پھر عورت اور بچوں پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچے کہاں پھینکے جاتے ہیں؟ جھولوں میں پھینکے جاتے ہیں، کچروں کے ڈھیر میں پھینکے جاتے ہیں، کوئی ریٹس چوہے آ کے ان کو کھا جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑے عرصے پہلے یہ رپورٹ آئی کہ پاکستان میں ایدھی سینٹر میں جو مائیں ناجائز بچوں کو جھولوں میں چھوڑ چھوڑ کے چلی جاتی تھیں، انہیں ایدھی صاحب نے پالا تھا، انہیں بڑا کیا تھا۔ اور اس وقت کووڈ-19 میں جتنے لوگ باہر والنٹیئر کر رہے ہیں، فوڈ راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ سارے وہ بچے ہیں جو آج بڑے ہو کے ایدھی سینٹر میں والنٹیئرنگ کا کام کر رہے ہیں سارے۔ یہ تو ایک شخص تھا جس نے ان کو ایک نیک کام پہ لگا دیا، لیکن ہر ملک میں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ناجائز بچے کیا بنتے ہیں؟ کرمنلز بنتے ہیں، شوٹنگ کرتے ہیں، ٹارگیٹڈ کلنگ کرتے ہیں۔ انہیں سوسائٹی سے اپنا حق نہیں ملتا کیونکہ ان کا باپ نہیں ہوتا، ان کی پہچان نہیں ہوتی۔ اسکول جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کا باپ کا نام نہیں ہوتا، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور وہ ماں جو ایسے بچوں کو پالتی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ پھر وہ کیا کرے؟ یا اگر ماں نے خود اس طرح کیا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ تو چھوڑ کے ہی آ جاتی ہے۔ تو مطلب پوری سوسائٹی برباد کرنے والے گناہ ہیں۔ اور اگر ہم آج یہ دیکھیں کہ اس کی ڈیموگرافکس معلوم کریں تو پھر زنا کے نتیجے میں سوسائٹی جب کرپٹ ہو جاتی ہے اور حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ 13 ایئرز اولڈ بچیاں پریگننٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس میں کس کے اوپر آفت آتی ہے؟ مرد پہ آتی ہے؟ عورت ہی پہ آتی ہے۔ عورتیں اور بچے سفر کرتے ہیں۔ آج ویسٹرن کنٹریز میں جو ریشو ہے وہ یہ ہے کہ آؤٹ آف 10 9 عورتوں کا ریپ ہو جاتا ہے، آؤٹ آف 10۔ اگر کیمپس میں جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، گریجویشن کر رہی ہیں یا انڈر گریجویٹ ہیں، وہاں یہ ریشو ہے کہ 7 آؤٹ آف 10 لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کا شکار ہوتی ہیں ڈرگس کی حالت میں۔ 50% کیسز کیمپس کے اندر ہوتے ہیں کہ ڈرگس کی حالت میں وہ زنا کر بیٹھتے ہیں، اور بعض کیسز میں انہیں پلز دے کے اور ان کو ڈرگس کی حالت میں جان بوجھ کے ڈال کے اور پھر ریپ کر دیا جاتا ہے۔ یہ عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ 46% بچے جو ہیں ان کا ریپ کیا جاتا ہے، 46% پہ پہنچ گیا ہے ریشو۔ آج ہم کیسے ڈرتے ہیں اپنی بچیوں کو باہر بھیجتے ہوئے، اور صرف اب بچیوں کو ہی نہیں ڈرتے، بچوں کو بھی بھیجتے ہوئے، معصوم چھوٹے بچوں کو بھیجتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ ابھی دہلی میں، انڈیا میں جو بس کا واقعہ ہوا تھا ایک لڑکی کے ساتھ، اس پہ سب لوگوں نے کیوں اتنا پروٹیسٹ کیا تھا، کیوں آواز اٹھائی تھی؟ کیونکہ ایک ظلم تھا اور وہ ظلم رک نہیں سکا، آج بھی جاری ہے۔ پاکستان میں ایک چھوٹی سی 7 سال کی بچی زینب کا واقعہ ہوا، اور اس کا جس نے ریپ کیا اس نے کتنی ایسی معصوم بچیوں کے ساتھ کیا۔ پھر لوگوں کے کیا کمنٹس آئے جب سروے کیا گیا؟ ہر کسی نے کہا سب کے سامنے کھڑا کرو، ایک بڑا مجمع ہو اور پھانسی پہ لٹکا دو، سب کے سامنے اس شخص کو مارو، جتنی اذیتیں دے سکتے ہو اس کو دو۔ کہاں سے آ گئی اتنی نفرت؟ ابھی تو سورہ نور پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ اسلام بہت بروٹل ہے، بہت وحشیانہ سزائیں دیتا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی ہوتا ہے تو پھر کیسے ہمارے دل میں اس کام کی نفرت آتی ہے؟ آج کوئی گھرانہ محفوظ نہیں ہے، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، عورتیں محفوظ نہیں ہیں، جوان لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں۔ ہم انہیں پڑھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، باہر بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کیوں ہے ایسی سوسائٹی؟ کیوں نہیں ہے سیکیورٹی؟ کیونکہ ہم نے خود ہی وہ کلچر عام کر دیا ہے اور پھر ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ یہ سزائیں دی گئیں۔ مزید دیکھیں آگے عورتوں کے حقوق کیسے اللہ تعالیٰ نے بچائے۔ فرض نمبر 3، زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرک عورت سے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پیچھے کہا تھا کہ
لونڈی سے نکاح کر لو، کہیں بہتر ہے کہ تم مشرک سے نکاح کرو، منع کیا تھا۔ لیکن یہاں کیا کہا کہ جو زانی مرد ہوگا پھر وہ کسی پاکیزہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کس سے نکاح کرے؟ پھر کسی زانیہ سے ہی کرے یا مشرکہ سے کرے۔ اور اسی طرح اگر زانیہ عورت ہے تو پھر زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد۔ یہ حرام ہے کہ پھر کسی پاکیزہ لڑکی کا رشتہ ایک زانی مرد کو دے دیا جائے، حرام ہے یہ چیز۔ مومنوں پر یہ زناکار سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ لیکن آج ہم یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے یہاں بچیوں کے رشتے آتے ہیں تو ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ لڑکا کہاں رہتا ہے، کون سی نیشنلٹی ہے، کتنے پاسپورٹ ہیں، سیلری کتنی ہے، گھر کیسا ہے۔ کوئی اس کے کیریکٹر کے بارے میں کتنی معلومات کر لیتا ہے، اور اگر پتہ بھی چل جاتا ہے تو بہت سے گھروں میں کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں، لڑکے تو جوانی میں یہ سب کرتے ہی رہتے ہیں، شادی ہوگا ٹھیک ہو جائے گا، بیوی آ کے سنبھال لے گی۔ استغفر اللہ۔ ورس نمبر 4، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، یہ ہے حد قذف۔ سلینڈرنگ چیسٹ ویمن۔ 7 جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں بڑے، ان میں ہے معصوم عورتوں پہ بہتان لگانا۔ اسلام نے اس عورت کو اس لیے پروٹیکٹ کیا کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ ہر جگہ مرد، کتنے مرد ہیں جن پہ الزام لگتے ہیں، مردوں کو تو کھلی آنکھوں سے بھی دیکھ لو تو کوئی الزام نہیں لگا، لیکن عورت کا اسکینڈل 2 منٹ میں بن جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ چلتی ہوئی، ہنستی ہوئی، مسکراتی ہوئی نظر آ جائے کہیں، لوگ فوراً بنا دیتے ہیں کہ یہ اس کا بوائے فرینڈ ہوگا، یہ اس کا افیئر ہوگا۔ اور یہ صرف میں اپنے کلچر کی بات نہیں کر رہی، ہر کلچر میں آپ دیکھیں گے یہ چیز ہے۔ جتنی زیادہ عورت کے اوپر یعنی تہمات لگتی ہیں، مرد اس چیز سے آزاد ہیں ہر کلچر میں۔ اللہ کو پتا تھا کہ عورتوں کے ساتھ یہ ہوگا، ان کے اوپر آنر کلنگ کی جائے گی، غیرت کے نام پہ قتل ہوں گے، کاروکاری کے نام پہ قتل ہوں گے، کہ فلاں کو ہم نے اس کے ساتھ دیکھا تھا اور اس لیے باپ کی غیرت جوش میں آئی، بھائی کی غیرت جوش میں آئی اور جا کے بہن کو یا بیٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار ڈالا، آنر کلنگ، کاروکاری ہے۔ اسلام ان چیزوں کے لیے پروٹیکشن پہلے سے پرووائڈ کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ آ کے بتائیں۔ کیا بتائیں؟ یہ نہیں بتائیں کہ ہم نے فلاں ریسٹورینٹ میں دونوں کو ساتھ دیکھا تھا اور یہ لڑکی فلاں کے ساتھ بازار میں پھر رہی تھی اور CCTV میں دیکھا تھا کہ ہاتھ پکڑے سڑک پہ جا رہی۔ اس عمل کو اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے اگر دیکھا ہے تو کورٹ میں 4 گواہ جائیں گے، چاروں گواہی دیں گے۔ اگر چاروں نے گواہی دے دی تو پھر اس عورت کو کورٹ میں بلایا جائے گا، ادروائز چاروں میں سے اگر ایک گواہ بھی جھوٹا ثابت ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی گواہیاں ریجیکٹ ہو جائیں گی اور پھر ان کو 80 کوڑوں کی سزا ہوگی، 80 لیشز ان کو مارے جائیں گے، تاکہ یہ ہمت نہیں کریں کسی معصوم عورت پہ بہتان لگانے کی، سلینڈرنگ کرنے کی۔ اور تم ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، یہی لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں 80 لیشز کی سزا ہوگی، ان کو فاسق ڈکلیئر کیا جائے گا اور آئندہ کبھی کورٹ میں ان کی کوئی وٹنس ایکسیپٹ ہی نہیں کی جائے گی۔ مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کی تو بے شک اللہ غفور الرحیم۔ تو یہ چیز اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اسلام اس سزا کو امپلیمنٹ کر کے یہ نہیں کہتا کہ جہاں کوئی زانی زانیہ ملے انہیں پکڑو، لے کے جاؤ اور ان کو رجم کر دو، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاذ بن سلمہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا کہ مجھ سے زنا ہوا۔ آپ نے جلدی سے اپنی گردن موڑ لی کہ وہ آگے نہیں بول سکے، وہ دوسری طرف آ گیا اور اس نے پھر کہا کہ زنا ہوا، آپ نے پھر گردن موڑ لی۔ آپ نے پوری کوشش کی کہ وہ اقرار نہیں کرے 4 دفعہ اس بات کا، لیکن اس نے کیا، اور پھر آپ کو فائنلی یہ حکم جاری کرنا پڑا۔ لیکن جب اس کو سٹون ٹو ڈیتھ کر رہے تھے تو اس وقت کیا ہوا کہ پھر وہ ایک دم سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ اگر وہ بھاگ گیا تھا تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ یعنی اگر کوئی زانی زنا کر کے اس چیز کو خود ہی آ کے ایکسیپٹ کر رہا ہے پھر جا کے وہ سزا دی جاتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر اس کو جا کے پکڑ پکڑ کے ڈھونڈا نہیں جائے گا، اس کو چانس دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لے، واپس آ جائے اس راستے سے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ جب بھی ایسی سزائیں دی گئی پوری کوشش کی گئی کہ ان سے انویسٹیگیشن کی جائے اور ان کے اندر اگر تھوڑی بھی ہے کہ وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ یعنی اسلام ان کو مارنے کی سزا نہیں دیتا کہ بس پکڑو اور مارو، ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ جو لوگ اس چیز میں ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، جو سڑکوں پہ، میٹرو میں، ٹرینوں میں، ریسٹورانٹس میں کھلے عام زنا کرتے پھر رہے ہیں،
اگر ان کو اس طرح سے نہیں روکا جائے گا تو پھر وہ زینب کے قاتلوں کی طرح ہی پیدا ہوں گے، جو اپنی ڈیزائر کو پورا نہیں کر سکتے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، معصوم معصوم بچیوں کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتیاں کر کر کے انہیں قتل کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے پھر یہ سزائیں ہیں، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہیں ہو، تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے بے شک، اور 5ویں بار کہے کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے اگر تو اس پہ اللہ کی لعنت۔ اب یہ لیان کا قانون ہے۔ لیان کا قانون یہ ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بات کی کہ لوگ اپنی بیویوں کو یہ کہہ کے مار دیتے ہیں، اکثر تو وہ کچھ کیا بھی نہیں ہوتا، مار دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ دیکھا۔ تو اسلام نے یہ طریقہ آنر کلنگ کا نہیں رکھا۔ اسلام کیا کہتا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ آئے اور آ کے کہے کہ میری بیوی جو ہے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ بدکار ہے، اس کا کسی سے افیئر ہے اور وہ کسی سے زنا کرتی ہے، یا بیوی پریگننٹ ہے اور وہ ایکسیپٹ ہی نہ کرے کہ یہ میرا بچہ ہے، تو پھر اب کیا کریں؟ اب پہلے تو یہ تھا کہ 4 گواہ لاؤ۔ تو ایک صحابی تھے ہلال بن امیہ، انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اپنی بیوی کے لیے خود جا کے 4 گواہ کہاں سے لاؤں، 4 وٹنس جو اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لیان کا یہ قانون اتارا کہ پھر کیا ہوگا کہ شوہر کورٹ میں جا کے 4 دفعہ قسم کھا کے کہے گا کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت۔ پھر بیوی کو بلایا جائے گا اور اس سے تصدیق کی جائے گی، اگر بیوی ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ایکسیپٹ کرتی اور وہ بھی قسمیں کھا لیتی ہے، 4 دفعہ کہتی ہے کہ نہیں میں سچی ہوں، اور 5ویں دفعہ کہتی ہے اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت، تو اب کیا ہوگا؟ ایک تو اس میں ہے نا مجرم، لیکن دونوں نے جھوٹی قسمیں، ایک نے جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے کہ دونوں میں اسی وقت طلاق کرا دی جائے گی، پرماننٹ طلاق، نو مور حلالہ، دوبارہ سے نکاح کوئی آپشن موجود ہی نہیں۔ اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کے ساتھ منسوب ہوگا، اور وراثت میں ماں ہی کے ساتھ منسوب ہوگا، باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے لیان۔ ورس نمبر 9، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس کا خاوند سچوں میں سے تو عورت پہ اللہ کا غضب۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جھوٹوں کو سزا ملتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ پر بہتان گھڑ لائے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ سورہ نور میں آیا اور ان پہ برات کی آیات اس میں اتری، کیونکہ یہی سب کچھ جو بھی ہم نے دیکھا، ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے زنا کرنا اور کسی پہ سلینڈرنگ کرنا، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ پراپر طریقے سے یہ واقعہ ہے 6 ہجری کا، یعنی 5 ہجری میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق ہوا، بیٹل آف ٹرینچ۔ اس میں سارے کافر، سارے یہودی، اہل عرب کے قبیلے، باہر کے قبیلے سب مل گئے، سب نے مل کے پارٹی بنائی، اٹیک کیا، لیکن مسلمان جیت گئے۔ اب انہیں لگا کہ ہم جنگ کے زور پہ اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے۔ انہوں نے کہا ان کے کلچر کو برباد کرو، ان میں پروپیگنڈا کرو، جھوٹا جھوٹا الزامات لگاؤ، ایلیگیشنز ایسے ایسے لگاؤ کہ یہ مذہب بدنام ہو کے رہ جائے، اور منافقوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو یہاں پہ جو کہا سب سے بڑا بوجھ گناہ کا کس نے اٹھایا؟ عبداللہ بن ابی نے، کیونکہ اس نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر سلینڈرنگ کی، استغفر اللہ، زنا کا الزام لگایا۔ کیونکہ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا ہے، 6 ہجری میں ہوا ہے غزوہ بنو المصطلق۔ وہاں پہ ہر غزوے پہ جب آپ جاتے تھے تو لوٹ ڈالتے تھے، جس بھی بیوی کا نام نکلتا تھا وہ زوجہ آپ کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ تو اس میں حضرت عائشہ کا نام نکلا، بہت ہلکی پھلکی سی تھی، وہ ایک کجاوے ہوتے تھے جیسے پالکیاں ہم اردو میں جنہیں کہتے ہیں نا، اس کے اندر ایک ہلکی سی کیریج میں وہ بیٹھ جاتی تھی، پھر ان کو مرد اٹھا لیتے تھے اور پھر وہ لشکر کے ساتھ چلتی تھی۔ تو اسی طریقے سے جب غزوہ بنو مستلق پہ گئے ہیں تو حضرت عائشہ جو تھی وہ واپسی میں ان کو حاجت ہوئی، یعنی ٹوائلٹ کے لحاظ سے وہ گئیں، اور جب واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کا بہت قیمتی ہار گر گیا تھا۔ اب ان کو ڈر لگا، چھوٹی عمر کی تھی کہ مجھے ڈانٹ نہ پڑے، تو کسی کو بغیر بتائے واپس گئیں ہار ڈھونڈنے کے لیے۔ ہار ملا نہیں، جب واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جو اٹھانے والے تھے کیریج کو، وہ سمجھے حضرت عائشہ اندر ہیں اور وہ اٹھا کے لے گیا، گزر گیا لشکر، اب وہ تنہا رہ گئی۔ لیکن اتنی سمجھدار تھی کہ ادھر ادھر جانے کے بجائے وہیں بیٹھ گئی کہ جب مجھے ڈھونڈیں گے تو اسی جگہ واپس آئیں گے۔ اب آنکھ لگ گئی ان کی، سو گئی۔
ہر لشکر کے پیچھے ایک صحابی ہوتے تھے جو لشکر کی جو چیزیں گری پڑی پیچھے رہ جاتی تھیں وہ لیٹ آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے. تو ایک صحابی ہے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، وہ جب آئے اور انہوں نے دیکھا تو یہ آیت آتی ہے کہ وہ حضرت عائشہ کو پہچان گئے، کیونکہ اس وقت تک پردے کا حکم آ چکا تھا لیکن وہ ان کو پہلے سے دیکھ چکے تھے. تو انہوں نے پہچان لیا کہ حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے آ کے ایسے ایسے جیسے کھنکارا، اور اس کے بعد انہوں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، باز کہتے ہیں. تو حضرت عائشہ جاگ گئی اور پھر فوراً یعنی انہوں نے کیا کیا، حضرت عائشہ کو اونٹ پہ بٹھا دیا، خود زمین پہ پیدل چلے اور ان کو لے جا کے قافلے تک لشکر تک پہنچا دیا. لیکن جب جوائن کیا ہے تو مدینہ شروع ہو چکا تھا، اور مدینے میں جتنے منافق تھے اور عبداللہ بن ابی، انہوں نے جو یہ سین دیکھا کہ نبی کی بیوی اکیلے تنہا مرد کے ساتھ آ رہی ہیں، اس نے وہیں اسکینڈل بنایا اور اس نے خبر پھیلا دی کہ یہ پیچھے سے اکیلے دونوں آئے ہیں، سارا لشکر تو ساتھ آ گیا تھا ایک تنہا ڈیزرٹ میں صحرا میں، اور ان دونوں نے استغفر اللہ زنا کر لیا. کتنی بڑی تہمت تھی ایک اتنی بڑی نبی کی بیوی کے اوپر، جو کہ ان کی سب سے بلاوڈ پسندیدہ ترین بیوی تھی. ان کی اپنی بھی تو ایک محبت تھی نا، اس پہ الگ آنچ آئی، پوری سوسائٹی پہ مسلمانوں پہ الگ آنچ آئی کہ ایک نبی کی بیوی ایسا کر سکتی ہے، اور اتنا پروپیگیٹ کیا کہ بعض سچے مسلمانوں نے بھی بلیو کر لیا اس بات پہ. تو کہا جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ تو سری بہتان ہے. اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں تم نے کیسے ایکسیپٹ کر لیا، تمہیں کیسے یقین آ گیا، تم نے کیوں نہیں تردید کی کہ نہیں یہ تو بہت غلط بات ہے. تو دیکھیں جب بھی کبھی کسی مسلمان کے اوپر کیچڑ اچھالی جائے، اس کے کیریکٹر پہ بات ہو اور ہم اس کو جانتے ہوں اچھی طرح، تو ہمیں چپ بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں یہ شخص تو بہت پاکیزہ ہے، ایسا الزام اس پہ بغیر کسی ثبوت کے نہ لگایا جائے. ہمیں اس کا ڈیفینس کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو گوسپنگ میں حصہ لیتے ہیں. کوئی ایک پکچر پوسٹ کرتا ہے ہم اس کو ہر جگہ فارورڈ کر دیتے ہیں، یہ دیکھو وہ کیا کر رہی ہے، وہ دیکھو فلاں جگہ پہ وہ لڑکی اس کا اس سے افیئر چل رہا ہے، وہ آج کل اس کے ساتھ ہے، اور وہ دیکھو وہ دونوں نے یہ کر لیا، اور وہ اس کے کپڑوں سے ایسا لگ رہا تھا اور اس کی باتوں سے اور اس کے چہرے سے. کتنی زیادہ ہم یہ چیزیں فارورڈ کرتے ہیں اور سب لوگ یقین کر لیتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے تم نے کیوں ایسا کیا، وہ اس الزام پہ چار گواہ کیوں نہ لائے. پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے یہاں جھوٹے. جن مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا تھا، کہا جاتا ہے حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہاش، مستہ، ان سب لوگوں کو حد قذف لگی تھی، 80 کوڑے لگے تھے کہ تم نے یہ بات اپنے منہ سے کیسے نکالی بغیر ویریفیکیشن کے. لیکن منافقوں کو کچھ نہیں کہا گیا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان پہ یہ اسکینڈل لگ گیا. وہ جب گھر گئی ہیں تو بس انہیں یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دور دور ہیں ان سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں اتر رہی تھی، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ قصہ سچا ہے تو کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اللہ مجھے کیوں نہیں بتا رہا. اور وہی کا آنا رک گیا تھا اور آپ سخت پریشان تھے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ کو بہت عرصے بعد پتہ چلا، ایک عورت نے ان کو بتایا، اور پھر جا کے جب انہیں معلوم ہوا کیونکہ وہ بیمار ہو گئی تھی، پھر ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بس اب میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، اور وہ چلی گئی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر. پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ آپ بولیں میرے حق میں. تو ماں باپ بھی کچھ نہیں بولے کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بس اب میں اگر کچھ کہوں گی بھی تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، تو میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا، صبر جمیل واللہ المستعان. اور پھر فائنلی 1 مہینے کے بعد وہی اتری، اور اس کے بعد اللہ نے اس صورت میں آپ کی برات نازل کی کہ آپ پاک ہیں، اور اس طرح کا جو الزام ہے یہ منافقوں نے لگایا. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پہ تمہیں عذاب عظیم آ لیتا. یعنی یہ سلینڈرنگ کرنا عذاب کو دعوت دیتا ہے. جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کا چرچا کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے. ڈرنا چاہیے ہمیں اس آیت کو پڑھ کے کہ سلینڈرنگ کرنا کتنی بڑی بات ہے. ہم کتنی آسانی سے کسی کی بچیوں کے لیے، کسی کی بیویوں کے لیے کیسے کیسے الفاظ منہ سے ادا کرتے ہیں کہ سامنے والا شک میں پڑ جاتا ہے. اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا کہ یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم یہ بات زبان پہ لائیں. اللہ تو پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون.
بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ کیا ہوا، جنہوں نے یہ سب کچھ مدینے میں پروپیگیٹ کیا، انہوں نے بے حیائی پھیلائی، یعنی اسلام بدنام ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہوئے، ان کی زوجہ بدنام ہوئی۔ تو ایسی چیزوں کو، یعنی یہ فاحشہ ہے نا، فحش، پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وحش سے ہے، یعنی جو ایک وائلڈ اینیمل حرکت کرتا ہے وہ فاحشہ کرنے والا وہ کرتا ہے۔ تو فاحشہ کو پروپیگیٹ نہیں کیا جاتا، تشہیر کا مطلب ہے اشاعت، پبلش، یعنی فاحشہ کو پبلش نہیں کرتے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ فاحشہ کو پبلش کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ہم سب کے لیے یہ آیت ہے۔ آج ہم کیسے کیسے فاحشہ کو پبلش کر رہے ہیں، کس کس طرح سے پبلش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا سب سے بڑی سورس ہے فاحشہ کو پبلش کرنے کی۔ کیسے کیسے اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں ہم نے، ٹک ٹاک جیسی اپلیکیشنز پہ بچیاں بچے کیا کیا کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ فاحشہ کے لیے، پرانے زمانے میں جو شہری آبادی ہوتی تھی اس سے باہر کی طرف دور ایسی جگہیں بنائی جاتی تھی جہاں پہ مرد حضرات جو تھے وہ اپنی یہ خواہشیں پوری کرنے اور گانے بجانے کی محفلیں اٹینڈ کرنے جاتے تھے۔ شہر سے دور رکھی جاتی تھی وہ جگہ، وہ بھی خیر بے حیائی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن یہ لیول تھا۔ آج شہر سے دور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اپنے گھر میں ہم لڑکیاں کس کس قسم کی، ہماری بچیاں ڈریسنگ کرتی ہیں، ٹک ٹاک اٹھاتی ہیں، فلمی گانے چلتے ہیں، اس پہ لپ سنگ کرتی ہیں، اور اس کے بعد کتنے لڑکوں کو وہ ویڈیو پوسٹ کرتی ہیں، اور پھر کتنے لائکس آتے ہیں ان کو، اور وہ کتنی خوش ہوتی ہیں اور ایک ایک کو بتاتی ہیں کہ میری ریٹنگ اتنی ہائی ہوگی۔ کس کس پوزز میں آج ہم لوگ اپنی تصویریں انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں، پاؤٹ کر کے اور ایسے ایسے ایکشن دے کے، یعنی جو پورنوگرافی کی ویب سائٹس ایک زمانے میں ہوتی تھیں اور جو وہاں پہ ہائرنگ کی جاتی تھی عورتوں کو پیسے دے کے کہ اس طرح کی تصویریں وہ بنوائیں، ایسی ویڈیوز بنوائیں، اور یوتھ کو اور پوری عوام کو بے حیائی پھیلانے کے لیے، کمرشلی پیسہ کمانے کے لیے وہ ویب سائٹس بنتی تھیں، وہ عورتیں اس قسم کے پوزز دیتی تھیں۔ آج وہ پوزز دینا عام کلچر بن گیا ہے۔ ہر لڑکی سیلفی، ہر لڑکا سیلفی لینے سے پہلے کس قسم کے پوزز دیتے ہیں؟ کبھی ہم نے چیک کیے ہیں اپنے بچوں کے فون اٹھا کے کہ وہ انسٹاگرام پہ اور دوسری جگہوں پہ، جہاں جہاں جو بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں، ان پہ ان کی تصویروں کے پوزز کیا ہیں؟ مطلب بچیاں کیا کر رہی ہیں، لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، اور حیا کا کانسیپٹ، بے حیائی پھیل کیسے رہی ہے، ملٹی پلائی ہو رہی ہے، کہاں کہاں وہ جا رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی لڑکی کی ڈیتھ بھی ہو گئی اور اس کی وہ پکچرز آج بھی موجود ہیں اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کو تو مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کا گناہ جا رہا ہے، ملٹی پلائی ہو رہا ہے اس کا گناہ۔ یعنی بچیاں کتنے کتنے، ایک سے نہیں، ہر لڑکی کے 10 10 بوائے فرینڈ، ہر لڑکے کی 10 10 گرل فرینڈس، اور وہ ایک کے ساتھ خوش نہیں رہتے، بریک اپ ہوتے ہیں، دوسرے پہ چلے جاتے ہیں، دوسرا تیسری کو دیکھنے لگتا ہے، تو وہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں میرا بوائے فرینڈ دوسری کی طرف جانے والا تھا تو میں نے ایسی ایسی تصویریں بنا بنا کے اس کو بھیجی کہ وہ واپس میری طرف آ گیا۔ فخر سے آج یہ گفتگو ہمارے بچے کرتے ہیں، پراؤڈ ہو کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ پہلے لوگ اپنے عیبوں کو چھپاتے تھے، آج یہ وقت ہے کہ لوگ اپنے عیبوں کو پبلش کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو اوپنلی کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی، اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ اس زمانے میں یہ حدیث بخاری میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صحیح بات کہی تھی، آج وہی ہو رہا ہے۔ خود خود بتاتے ہیں ہم کس کس طرح کی چیزوں کو ہم پبلش کر رہے ہیں، بے حیائی پھیلانے میں ہم کیا کیا کام نہیں کر رہے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب پی جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، اور لوگ اپنے گناہوں کو خود بتائیں گے کہ رات کو میں نے یہ کام برا کیا، اللہ چھپائے گا اور لوگ خود بتائیں گے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ تم شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو، جو کوئی شیطان کے قدموں کا اتباع کرتا ہے تو بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے کام کا حکم دیتا ہے۔ یعنی جب ہم ہر وقت شیطانوں کے ساتھ رہیں گے، شیطانی میڈیا دیکھیں گے، شیطانی میڈیا کے اوپر سب کچھ شیئر کریں گے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہم شیطان کو فالو نہیں کریں۔ شیطان نے ہمارے ماں باپ کو جنت میں بے لباس کیا، اس کا کام ہی بے حیائی پھیلانا۔ تو جو شیطان کو فالو کر رہا ہے، جو شیطان کی طرح فلدی مائنڈ رکھتا ہے، جس کے دماغ میں فلد بھرا ہوا ہے، جو ہر وقت فرسٹریٹڈ ہے، جس کے نزدیک کوئی عزت نہیں ہے کسی رشتے کی، ہر نظر اس کی بہکی ہوئی ہے، تو ایسا شخص ٹوٹل شیطان کے کنٹرول میں ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اور تم میں سے فضل اور وسعت والے رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہ جب ان کی بیٹی پہ تہمت لگائی تو ایک ان کا رشتہ دار تھا جس کو وہ ماہانہ اس کی مدد کرتے تھے منتھلی، اور جب پتہ چلا یہی میری بیٹی کے خلاف سکینڈل بازی کر رہا تھا تو انہوں نے پھر قسم کھا لی کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گی۔ لیکن جب برات کی آیت اتر گئی اور اللہ نے معاف کر دیا، سب نے توبہ کر لی، تو پھر اللہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ایسی قسم نہ کھاؤ، اور یہ رحم کے رشتے ہیں، جو مدد تم کرتے تھے وہ کرتے رہو۔ بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ ہائی لائٹ کر لیں، یہ ہم خواتین کی زبانوں میں یہ باتیں رہتی ہیں، فلاں کا چکر اس سے چل رہا ہے، فلاں اتنی بیہودہ ہے، وہ ایسی ہے، بغیر کسی ویریفیکیشن کے ہم اتنے بڑے بڑے اتہام لگا دیتے ہیں۔ اور جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، تو یہ جو سلینڈرنگ ہم کریں گے قیامت کے دن جب پکڑے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ زبان بند کر دے گا، اور پھر ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے، سب بتائیں گے کہ ہم یہ کرتے تھے۔ اس کے متعلق ایک بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی مشرق اور مغرب کی دوری۔ اور آپ کو پتہ ہے مشرق اور مغرب کی دوری کتنی ہے، ایسٹ اور ویسٹ کی، یعنی اتنے لارج ڈسٹینس تک وہ دوزخ میں گر جاتا ہے ایک بات زبان سے نکال کے۔ اور وہ زبان سے نکلی ہوئی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کی بات ہے نا، کسی پہ الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے، یہ ایک محاورہ ہے۔ کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز اوندھا گرائی گی؟ یعنی ان کو اوندھا کر کے نا، الٹا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس کا مین ریزن ان کی زبان ہوگی۔ تو بعض لوگ فحش کو مذاق سمجھ کے کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں گالیاں بک رہے ہیں، ارے وہ تو میرا دوست تھا، میں نے مذاق میں بکی۔ بعض لوگ فحش کو ایسے پھیلاتے ہی نہیں، خواتین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی پرائیویسی کی باتیں دوستوں سے شیئر کر رہی ہیں، بعض کسی عورت کے فیچرز اپنے ہسبینڈ کے سامنے بیان کر رہی ہیں، اس کا فیگر بیان کر رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں فاحشہ میں آتی ہیں، ایسے جوکس کرنا، ایسی باتوں پہ لائکس کرنا، کمنٹس بھیجنا، تعریفیں کرنا، یہ سب چیزیں اشاعت میں بھی آتی ہیں، اور زبان سے یا جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ گناہ کا پرچار کرتے ہیں، بے حیائی کا پرچار کرتے ہیں، یا فحش، سب میں یہ باتیں آتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے حیائی پسند نہیں کرتے، بے حیا سے اور بے حیائی تلاش کرنے والے سے اللہ بغض رکھتا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بد زبانی اور بے تکلف فحش گوئی عام نہیں ہو جائے گی، یعنی کامن ہو جائیں گی ایسی فاحشانہ باتیں، لوگ اس کو کچھ کہتے ہی نہیں، اتنے بیہودہ جوکس بعض اوقات لوگ سب کے بیچ میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو مذاق تھا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو وہ خبیث لوگ ان کی بابت کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق۔ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پاکیزہ عورت ہو، ایک پاکیزہ اس کا ماحول ہو، اور اس میں ایک خبیث مرد آ کے سیٹ ہو جائے، وہ خوش ہی نہیں رہے گا۔
اور اسی طریقے سے اگر کوئی مرد پاک ہے اور کوئی عورت بیہودہ اور خبیث ہے تو وہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہی۔ بہت سی خواتین ہیں جب بے حیائی میں یہ بچیاں آج کل کی اتنی آگے چلی جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنے ہسبینڈس کو فلمی ہیرو سمجھتی ہیں کہ وہ وہی سب کچھ کریں جو وہ اب تک دیکھتی آئی ہیں بیہودہ فلموں میں۔ اور پھر جب ایسا نہیں ملتا تو وہ فرسٹریٹ ہو کے کیا کرتی ہیں؟ باہر کی طرف دوسرے مردوں کی طرف دیکھنا شروع کرتی ہیں شادی شدہ ہونے کے بعد۔ یہ ہے آج ہمارا کلچر کہ لڑکیاں فرسٹریٹ ہیں اپنے شوہروں سے کیونکہ ان کے شوہر ان کو اس طریقے سے محبت نہیں کرتے جو فلموں میں دکھائی جاتی ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم بوائے فرینڈ بنا لیں گے تو اس میں کیا بری بات ہے، مرد بھی تو بناتے۔ اتنا کانفیڈینس ہے آج ہماری عورت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اب پیچھے پہلے سزائیں بتا دی کہ یہ زنا اور زنا تک پہنچنے والی جو چیزیں ہیں ان کی سزائیں کیا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں اب کہ ان چیزوں کو پھر روکے کیسے؟ یہ نوبت جانے ہی نہیں پائے نا، اس لیول تک پہنچے ہی نہ، اس کو شروع میں ہی کیسے روکا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے قانون بتائے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو معاملہ، پھر وہ سوسائٹی میں خود بخود پروپیگیٹ ہو جائے گا۔ کیسے کرو کہ اپنے گھر کا انتظام کرو کہ کبھی کوئی غلط نگاہ تمہارے گھر میں نہ پڑے۔ اس کے لیے یہاں پہ استیزان کا قانون آتا ہے، تستأنسو، اپنے گھر والوں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تم اجازت لے لو۔ تستأنسو کا مطلب ہے انس لے لو، یعنی فیملیئر کرو۔ کسی کے گھر جاؤ، بیل بجاؤ، پوچھو کون ہے، کہنا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ کسی نے ایسا کیا تو آپ نے جواب میں کہا میں تو میں بھی ہوں، یعنی میں کون؟ تو اس پھر تستانیسو کا مطلب ہے کہ اس کو تم گھبراہٹ کا شکار نہیں کر دو۔ بعض لوگ بیل اتنی زور سے بجاتے ہیں، دروازہ اتنی بری طرح پیٹتے ہیں، یعنی انس دو۔ انس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ان کو فیملیئر کر دو کہ تم آئے ہو، کوئی خاص تمہارا انداز ہو، کچھ بھی بولا جا سکتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، سلام بھی کیا جا سکتا ہے یہاں پہ۔ اور کیا کرو، بہتر ہے کہ گھر سے پرمیشن فون کر کے ہی جاؤ، وہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ حتیٰ کہ تم اجازت لے لو اور ان گھر والوں کو سلام کرو، یعنی پہلے ان کو فیملیئر کرو، دروازے کے سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد جب وہ دروازہ کھولیں تو پرمیشن مانگو، جب پرمیشن دے دیں سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل مت ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ۔ یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر 3 دفعہ تک اجازت ہے، نوک کرو، اگر کوئی نہیں کھول رہا تو مائنڈ مت کرو کہ باہر جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے، پھر موبائل سے کال کرنی شروع کر دی، پھر اسے ڈانٹنا شروع کر دی۔ اگر تم پہلے سے فون کر کے گئے ہو اور تمہیں پتا ہے پھر بھی تم گئے ہو اور کوئی نہیں کھول رہا، کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر تم فون کر کے نہیں گئے ہو تو پھر ہو سکتا ہے گھر میں کوئی عورت تنہا ہو، واش روم میں ہو، کوئی کام کر رہی ہو، ایسی پوزیشن میں نہیں ہو کہ آپ دروازے تک آ سکے، تو مائنڈ مت کرو۔ لوگ اس چیز کو اتنا بڑا ایشو بنا دیتے ہیں کہ میں ان کے گھر گئی، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، اب تو میں کبھی ان کے گھر میں قدم ہی نہیں رکھوں گی۔ حکم نہیں ہے یہ۔ اور اگر کہا جائے لوٹ جاؤ، بعض دفعہ ہوتا ہے بچیاں کہتی ہیں کہ نہیں پیرنٹس گھر پہ نہیں ہیں، پیرنٹس آئیں گے ہم بتا دیں گے ابھی آپ چلے جائیں، لوگ اس کو بھی مائنڈ کر لیتے ہیں کہ اچھا بچوں کو کیسی تربیت کر رکھی، کہ بٹھا نہیں سکتے تھے؟ یعنی اکیلی بچی گھر پر ہے تو رشتہ داروں کو بلانا بھی صحیح نہیں ہے۔ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ جو 7/10 ریشو ہے ریپ کا، تو اس میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ان کے اپنے ہی جاننے والے ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ بوائے فرینڈ سے بریک اپ ہو گیا، اس نے غصے میں آ کے ریپ کر دیا، یا پھر آج کل کے دور میں اپنے رشتہ دار یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر کی حفاظت دروازے سے کرو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جہاں کوئی رہتا نہ ہو، یعنی جہاں کوئی پبلک پلیس ہے یا اوپن ہاؤس ہے وہاں پہ پھر یہ قانون نہیں ہوگا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، پرمیشن لو، سلام کرو، نوک کرو۔ ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو۔ اب یہ حکم آ گیا، اپنے گھر کی حفاظت ہو گئی۔ یعنی ایک حدیث اس کے بارے میں سن لیں کہ ایک شخص نے پوچھا گھر سے مراد اس میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ گھر وہ ہے جہاں تمہاری بیوی رہتی ہے، وہاں تم جا سکتے ہو، لیکن جہاں ماں رہتی ہے، بہن رہتی ہے، وہاں پہ بھی تمہیں پرمیشن لے کے جانا چاہیے۔ تو ایک شخص نے کہا میں اپنی ماں کی سارا وقت خدمت کرتا ہوں، اس کے لیے بھی میں پرمیشن لے کے جاؤں؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری ماں اگر کسی ایسی حالت میں تمہیں مل گئی کہ بے لباس ہوئی تو کیا تم اسے دیکھنا پسند کرو گے؟ تو بہتر ہے کہ تم اجازت لے کے جاؤ۔ کتنا اچھا یہ قانون ہے،
یہ سب قانون بنانے کے بعد اگلا قانون، پہلے گھر پہ بات آئی، اب انسان پہ۔ انسان زنا تک کیسے پہنچتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز انسان کی آنکھیں۔ تو کہہ دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، ورس نمبر 30۔ یہاں سے پردے کے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ اے نبی، سب سے پہلے مردوں سے کہا جا رہا ہے، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ غد کا مطلب ہوتا ہے کمی کریں، کاسٹ ڈاؤن، لوئرنگ، اپنی نظر کو کم کر دیں۔ نظر کیسے کم ہو سکتی ہے؟ نظر پھیر لیں، نیچی کر لیں، پہلا حکم۔ دوسرا حکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ اس سے خوب باخبر۔ ان دو چیزوں پہ جس نے کنٹرول کر لیا نا، تو وہ پوری سوسائٹی پاک ہو جائے گی۔ سکون سے لڑکیاں باہر نکلیں گی، بچے باہر نکلیں گے، عورتیں باہر نکلیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مرد اپنی نظر فوراً نیچی کر لے گا۔ یعنی ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر نظر نیچے کر لی تو تم اپنے دل کو کنٹرول کرنے کے لائق ہو گئے، اور اگر تم نے اپنی نظر نیچے نہیں کی پھر تمہارا اپنے دل پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، پھر تمہارا دل بہک جائے گا اور پھر وہ تم سے جو چاہے کرا لے۔ کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے شیطان حاوی ہوتا جاتا ہے، دل کا کنٹرول مرد کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور پھر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی زنا تک کر بیٹھتا ہے یا کچھ بھی غلط حرکت کر بیٹھتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ آنکھوں سے اپنی نظر کو کنٹرول کر لو۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں میں کہوں کہ نامحرم کو دیکھنا، کہ لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھ، ایسی بیہودہ چیزیں نہیں دیکھیں۔ ہم بازاروں میں جاتے ہیں، مینیکوئنز ایسی حالتوں میں لگی ہوتی ہیں، ان کو بھی نہ دیکھیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ شعور دیں، جب مال میں ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ مت لے کے جائیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی شاپنگ کرنی ہے وہاں سے علیحدہ کر دیں، ان کو یہ سینس دیں کہ دکانوں میں شیشوں میں لگی ہوئی ایسی چیزوں پہ بھی نظر نہ پڑے۔ اور شرمگاہ کی حفاظت، کیونکہ ابھی میں عورت پہ نہیں آئی، ابھی بات مردوں کی ہو رہی ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے؟ زنا سے بچیں، اور دوسری کیا ہے؟ سطر۔ مرد دوسرے مرد کے سامنے نیول ٹو نیز حصہ کور کرے گا۔ اتنے چھوٹے شارٹس پہن کے سپورٹس نہیں کھیل سکتے۔ سوئمنگ جو کر رہے ہوتے ہیں کہ رانے تھائز نظر آ رہی ہیں، ہماری تھائز جو ہیں وہ ہمارے سطر کا حصہ ہیں۔ مرد مرد کے سامنے اپنی تھائز نہیں دکھا سکتا، نیول ٹو نیز کا حصہ نہیں کھول سکتا۔ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، اور اب پہلے مردوں کو حکم دیا، اب عورتوں کو، عورتوں کے لیے بھی سیم حکم ہے۔ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، یعنی وہ بھی اپنی نظروں کو ایسا آزاد نہیں چھوڑتے۔ استغفر اللہ، آج ہماری بچیوں کا یہ حال ہے کہ سیلیبریٹیز کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھر رہی ہوتی ہیں، آہیں، کتنا حسین ہے، ہاؤ گارجیس ہی از، پاگل ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک بچی جسٹن بیبر کے لیے رو رہی تھی۔ تو اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسرا حکم سیم وہی ہے، عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ پہلا مطلب زنا سے بچے، اور دوسرا مطلب کہ اپنی شرمگاہ کو سطر میں رکھے، یعنی عورت کے سامنے بھی سطر نہیں کھول سکتی، نیول ٹو نیز حصہ عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ عباس کہتے ہیں کہ اچھا، اور اوپر سے تو بھئی ایک ماں بچے کو بھی تو دودھ پلاتی ہے نا، تو اس لیے وہ حکم عورت کے سامنے نہیں لاگو ہو سکتا، لیکن نیول ٹو نیز کمپلسری ہے، کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہومو سیکسولیٹی جنم لیتی ہے، اس لیے عورت کے سامنے ہی نہیں کر سکتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بلینکٹ میں دو عورتیں چپک کے ایک دوسرے کے ساتھ لیٹ بھی نہیں سکتی، برہنہ لباس بھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ ہم کہتے ہیں ارے چلو ساری لڑکیاں تو ہیں، سب اس کے سامنے ہی چینج کر لیتے، یہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور تیسرا حکم، یہ ہے تیسرا حکم جہاں سے پردے کا حکم آتا ہے، اپنی زینت نہ کھولیں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اب پہلے تو زینت کے ورڈ کو سمجھ لیں۔ زینت کیا ہے؟ زین، بیوٹی، اور بیوٹی کیا ہے؟ پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا ہر مسجد کے پاس اپنی زینت لے لو۔ تو ہم نے کہا تھا کہ زینت اختیار کر کے مسجد جائیں، اچھا سا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زینت میں پھر کیا چیز آ گئی؟ لباس آ گیا نا۔ زینت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل، اب ظاہری طور پہ، اور ایک انٹرنل۔ تو ایکسٹرنل میں کیا چیز آئے گا؟ لباس آئے گا، سورہ اعراف سے یہ چیز کنفرم ہے۔ انٹرنل میں کیا آئے گا زینت میں؟ جیسے خوشبو ہے، پرفیوم لگا کے گزر رہی ہیں لفٹ میں سے، اور مرد آئے ہیں اور وہ عورت کی پریزنس کو فیل کر کے خوش ہو رہے ہیں، اتنے تیز پرفیومز کی اسمیل آ رہی ہے۔
تو وہ چھپی ہوئی مخفی زینت ہے. تو اپنی زینت کو کھولو نہیں، اس کو ظاہر مت کرو. تو ایک زینت ہو گئی لباس. پھر پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان پہ جو ستارے ہیں وہ کیا ہیں؟ زینت ہے آسمان کی. تو ستارے کیسے ہوتے ہیں؟ چمکتے ہوئے ہوتے ہیں، گلٹری ہوتے ہیں. تو پھر گلٹر والی ایسی چیزیں جو عورت چاہے اپنے چہرے پہ لگائے چاہے اپنے لباس پہ لگائے، جو دور سے چمک رہی ہیں، وہ کیا ہو گئی؟ زینت ہو گئی. تو لباس زینت ہے، لباس کے اوپر لگی ہوئی گلٹری چیزیں زینت میں آ جاتی ہیں. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر نہیں کرنا. پھر اسی طرح تیسرا ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو سامری نے ان کا جو زیور تھا، جو ان کی زینت تھی، اس کو لے کے بچڑا بنا دیا تھا. تو وہاں زیور کے لیے بھی زینت کا ورڈ آیا. اور یہ چیز ہم مانتے ہیں کہ ہماری اصل زینت تو جویلری پہن کے ہی ہوتی ہے، انہانس ہو جاتی ہے بیوٹی. تو یہ سب چیزوں کو آپ یبدینا ظاہر نہیں کریں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس عورت سب کچھ ختم کر کے بند کر کے بیٹھ جائے. جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں تو سب کچھ ہی حرام ہے، یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جہاں فتنہ پھیلنے کا ڈر ہو، نامحرموں کے سامنے زینت نہیں کھولیں، ورنہ آپ جو دل چاہے زینت میں سے کریں، کچھ بھی منع نہیں. عورت کی خواہش ہے کہ وہ زینت اختیار کرے. اور کیا کریں؟ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں. یہ ہے پردے کا حکم. اب لوگوں نے کہا کہ یہاں پر یہ الفاظ آ رہے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی اپنے چیسٹ پہ، سینے پہ خمر ڈال لیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر سر اور بال کھلے رہیں، بس دوپٹہ سینے پہ ڈال لیں، ہو گیا حجاب. اس لیے ٹرانسلیشن سے بات سمجھ نہیں آتی. خمر کیا ہے؟ خمار. خمار ہیڈ اسکارف کو کہتے ہیں عربک میں. تو ہیڈ اسکارف جو پہنے گی عورت، اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہیڈ اسکارف کو اپنے گریبانوں پہ ڈال لے. یعنی ہیڈ اسکارف اتنا ہو کہ سینہ چھپ جائے. اگر ہم آج اس کو دوپٹہ بھی کہنا چاہیں تو پھر دوپٹہ ایسا ہو جس سے سینہ چھپ جائے. یعنی مین اٹریکشن وہیں پر ہے کہ اس کو چھپانا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسکارف بھی لے لیتے ہیں، عبایا بھی پہن لیتے ہیں تو گلے میں باندھ دیتے ہیں اسکارف. یا اگر ہم شلوار قمیض پہ دوپٹہ بھی باندھ رہے ہیں تو وہ گلے کے اندر بس پڑا ہوا ہے، تو پھر اس کا کوئی پرپز نہیں. اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں. اب آگے آ رہا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں، لیکن کچھ ایسے رشتے ہیں جہاں پہ زینت ظاہر کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کون کون سے ہیں وہ رشتے؟ اپنے شوہر. سب سے زیادہ زینت کا رشتہ شوہر کے ساتھ ہے. سب سے زیادہ زینت شوہر کے ساتھ کرنی ہے. لیکن ہم منیمم زینت شوہر کے سامنے کرتے ہیں اور ساری زینت باہر سڑک پہ، شاپنگ سینٹرز میں یا خواتین کے شادیوں اور ایسے موقعوں پہ کرتے ہیں. تو کہا کہ اپنے خاوندوں کے سامنے زینت کریں، اپنے باپ دادا کے سامنے زینت کریں. اپنے خاوندوں کے باپ یعنی سسر کے سامنے کر لیں، دادا پر، باپ دادا پہ. اپنے بیٹوں کے سامنے کر سکتے ہیں، اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یعنی سوتیلے بیٹوں کے سامنے کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کے سامنے کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کے بچے یعنی بھتیجوں کے سامنے، نیفیوز کے سامنے کر سکتے ہیں، اپنے بھانجوں یعنی بہنوں کے بچوں کے سامنے کر سکتے ہیں. اپنی مسلمان عورتیں. عباس نے یہاں پہ اپنی، عربک میں یہاں پہ جو ورڈ آتا ہے وہ آتا ہے بنی او نسائہن، اپنی عورتیں. تو بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا، اس سے مراد ہے اپنی مسلمان عورتیں، یعنی ان کے سامنے زینت اختیار کرو. لیکن بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا اپنی عورت سے مراد جو اپنی جینڈر سے ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ کوئی تیسری والی جو جینڈر ہو جاتی ہے اس سے ہو. یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت کنیزوں پہ، یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر. اب یہ کون سے نوکر ہیں جن کے سامنے عورت زینت کر سکتی ہے؟ جو عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں. تو مفسرین نے کہا کہ ایسے مرد جو گھر کے خادم ہیں، کئی سالوں سے گھر میں پلے بڑے ہیں، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنی مالکہ کے ساتھ استغفر اللہ اس طرح کا کوئی کام کریں گے. ان کی سوچ ہی نہیں جا سکتی، رغبت ہی نہیں رکھتے. کس کی رغبت نہیں رکھتے؟ یعنی شہوت کی، خواہش کی، ڈیزائر نہیں رکھتے. تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ڈیزائر نہیں رکھتے؟ ایک تو یہ ٹائپ ہو گئی کہ جو سوچ ہی نہیں سکتا، بچپن سے اس گھر میں پلا، عزت کرتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا. ایک وہ نوکر ہو گیا. دوسرے وہ نوکر ہو گئے جو بہت ہی بوڑھے ہیں، ان کے اندر اب کوئی ڈیزائر بچی نہیں. تیسرے وہ جو کہ بالکل ہی اس چیز سے ہی خالی ہیں، نامرد ہیں. تو اس ٹائپ کے بدھو، بے وقوف ایسے لوگ جو ہیں، اگر وہ نوکر کے لیول پہ کام کر رہے ہیں تو پھر زینت کر سکتی ہیں. مگر اس میں اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس کا مطلب ہے میرے گھر کے ڈرائیور کے سامنے میں زینت کر کے بیٹھوں گی، کہوں گی مجھے پارٹی میں لے جاؤ. اسی طرح سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکر مردوں پر
یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی چھپی باتوں سے واقف نہ ہوں، یعنی ان بچوں کے سامنے بھی زینت کی جا سکتی ہے 10-11 سال کی، جن کو ابھی یہ سب چیزوں کا سینس ہی نہیں ہے، یعنی سیکس ایجوکیٹڈ جو بچے نہیں ہیں ان کے سامنے زینت کی جا سکتی ہے، اور یہ سارے رشتوں کے سامنے کی جا سکتی ہے۔ اور وہ عورتیں اپنے پاؤں زور زور سے زمین پہ مارتی ہوئی نہ چلا کریں، جو اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ تو ایک زینت لباس سے ہوئی، ایک زینت زیور سے ہوئی، میک اپ سے ہوئی، اب باقی زینت کس سے ہو گئی؟ ہائی ہیلز ٹک 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 بجاتی ہوئی جب گزرتی ہیں۔ میں اپنی خود کی مثال دوں گی کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے آفس میں جو لڑکیاں بہت ہائی ہیلز پہن کے آتی تھی، جب وہ ٹک ٹک کر کے گزرتی تھی، سارے یعنی جو آفس بوائز سے لے کے جو ریسیپشن پہ بیٹھے ہوئے مرد ہیں، جو آفسوں میں کوریڈورز میں گزرتے ہوئے ہمارے آفس اسٹاف ہوتے تھے، سب کی نظریں کہاں جاتی تھیں؟ جب وہ گزر جاتی تھی عورت تو وہ پیچھے سے ایک اینگل بنا کے دیکھتے تھے اس کی ٹک ٹک پہ اس کو کہ کیسے چل رہی ہے۔ اور اے مومنو، تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لیکن اب فادر، فادر ان لا اور ہسبینڈ تینوں کے سامنے ایک طرح کی زینت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے ہسبینڈ کے سامنے تو کسی بھی حال میں آ سکتے ہیں، لیکن کیا فادر کے سامنے اس حال میں آ سکتے ہیں؟ فادر ان لا کے سامنے آ سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ والا پردہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ عبایا پہن کے نقاب لگا کے کہیں کہ میں سسر کے فادر کے سامنے۔ ان کے سامنے آپ تیار ہو کے زینت کے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن وہ جو پہلا حکم ہے کہ کم سے کم باپ بھائیوں کے سامنے سینہ تو کور کریں۔ آج ہماری بچیاں جس قسم کے کپڑے پہن رہی ہیں، کیا چیز اس میں کور ہوتی ہے؟ اب زینت میں کیا چیز آتی ہے؟ عورت کا فیگر، اس کا شیپ زینت میں نہیں آتا۔ اب ہم کہیں ہم نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت سی خواتین کہتی ہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، سب کچھ چھپا ہوا ہے، فل سلیوز ہیں، لیکن اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ پورا شیپ فیگر سب کرٹس پتہ چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی زینت میں آ جائے گا۔ یا پھر اتنی سی تھرو ہماری لان کی شلواریں آج کل ہوتی ہیں کہ نماز بھی نہیں ہوتی، پوری ہماری لیگس کا شیپ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی زینت میں آ جائے۔ یا پھر اتنا سی تھرو ہو، یا بہت زیادہ گلٹری ہو، یا بہت زیادہ ٹائٹ ہو، جس طرح کی جم کے کلوتھس ہوتے ہیں، اسپورٹس کے کلوتھس ہوتے ہیں، ٹائٹس بالکل چپکی ہوئی، اور آج کل سکن کلر چل گیا ہے۔ استغفر اللہ، بعض خواتین کو جم میں دیکھو، لیڈیز جم میں یہ نہیں بات کر رہی جینٹس کے جم میں تو جا ہی نہیں سکتی، لیڈیز جم میں خواتین اپنے سطر کو بغیر چھپائے اس قسم کے ڈریسز پہن کے آتی ہیں، تو وہ عورتوں کے سامنے بھی الاؤ نہیں کہ آپ کا پورا پیٹ ننگا ہو رہا ہے اور آپ کا سطر کھل رہا ہے اور سکن کلر پہنا ہوا ہے، بالکل سکن ٹائٹ، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ننگی عورت کھڑی ہوئی ایکسرسائز کر رہی ہے۔ استغفر اللہ، یا اتنے ٹائٹ ڈریسز، نماز نہیں ہوتی ہے ٹائٹس پہن کے، یاد رکھیں۔ سسر کے سامنے اگر آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں بھی ہے تو دکھا سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن سینہ کور ہونا چاہیے، یعنی لیول ہے زینت کے۔ ان کے سامنے آپ اپنی زینت، اپنی جویلری، آپ تیار ہوئے پارٹی میں جا رہے ہیں، اچھا سا آپ نے میک اپ بھی کیا ہے، زیور بھی پہنا ہے، آپ اپنے باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، سسر کے سامنے دکھا سکتے ہیں، لیکن لیول ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ سلیو لیس پہنے، چھوٹا سا ساڑی کا بلاؤز پہنے، بڑا سا لو نیک لو بیک، اور کہیں کہ میں تو سسر اور فادر کے سامنے الاؤ ہے، اور اسی لیے میں آپ جا کے کھڑے ہو جائیں۔ بعض عورتیں پوری جھک چھپ جاتی ہیں، بایا بھی پہن لیتی ہیں، پھر بھی زینت دکھ رہی ہوتی ہے، ان کی ادائیں بتا رہی ہوتی ہیں، ان کی چال بتا رہی ہوتی ہے، ان کے بولنے کا اسٹائل بتا رہا ہوتا ہے۔ تو مخفی زینت، وہ جو دل کے اندر، بہت لوگ کہتے ہیں نا دل کے اندر سے ہم چھپے ہوئے ہیں، ہمارا پردہ دل کے اندر ہے، تو بے شک دل کا پردہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن دل کے پردے کے ساتھ ساتھ اوپر کا پردہ بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہوئی ہے حجاب کی، وہ یہ ہوئی ہے کہ ڈریس کوڈ آپ کو بتا دیا گیا، لیکن جب آپ باہر جائیں، گھر سے باہر نکلیں، تو پھر وہ عورت جو ہے وہ کس حال میں جائے گی؟ جلباب کے ساتھ جائے گی۔ وہ حکم جلباب اور نقاب کا سورہ احزاب میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ نامحرموں کے سامنے جانے کے لیے کیا پریکاشنز لینی ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم اپنے بے نکاحوں کے نکاح کر دو، اور ان کے بھی جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں پاتے انہیں پاک دامن رہنا چاہیے، یعنی اگر نہیں افورڈ کر سکتے نکاح تو پھر کیا کریں؟ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں فتنوں سے، حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے، یعنی جب تک کہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہو جائیں۔ اور تمہارے جو لونڈی غلام مکاتبت کرنا چاہیں، یعنی آزادی چاہیں، اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی معلوم ہو تو تم انہیں لکھ کر دے دو، اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو
جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کی خاطر انہیں بدکاری پہ مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ عورتیں بھی آ گئیں، یعنی پروسٹیٹیوٹس کے جن کو مجبوری کی حالت میں زنا کرایا جاتا ہے، اور یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں ممنوع قرار دے دی گئی، اور بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی، اور کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے، اور متقین کے لیے نصیحت۔ اب یہاں سے جو آیت شروع ہو رہی ہے 35، یہاں یہ ٹاپک پردے کا ختم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور بہت ہی ٹیکنیکل ایک میٹافور پیراول یہاں پہ ڈیفائن کی گئی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو کے آپ کو سمجھنا پڑے گا، تو اسپیشل فوکس آپ کا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نور السماواتی والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اب اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں نا، تو ہم کو کیسے پتا اللہ کیا ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ آسمان اور زمین کا نور کیا چیز ہے؟ ہم تو نور سے لائٹ ہی سمجھتے ہیں، تو کیا اللہ لائٹ ہے؟ تو اس لیے یہاں پہ مفسرین نے کہا کہ اللہ کی ذات نور ہے، اللہ کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹس نور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ منور کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بھی روشن بنایا ہے، لائٹ کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ایک نور وہ ہے لائٹ، فزیکل لائٹ جو اللہ نے پیدا کی، اور دوسری ہدایت کی لائٹ، گائیڈنس کی لائٹ، اس کو بھی ہم لائٹ، روشنی کہتے ہیں، لائٹ اپون لائٹ۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے ہی دی ہیں، تو اس لیے کہ اللہ آسمان زمین کا نور ہے، یعنی اللہ ان سب چیزوں کو انلائٹن کر رہا ہے، روشنی دے رہا ہے۔ اب اس کے نور کی مثال کو اگر ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ نور آخر ہے کس ٹائپ کا، تو اللہ کہتا ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، وہ نور ایسے ہے جیسے ایک طاق۔ طاق کیا ہے؟ مشکات، یعنی آپ نے پرانے زمانے کے گھروں میں اکثر دیکھا ہوگا، ایسا دیواروں میں ایک جگہ بنائی جاتی تھی جس کو طاق کہتے تھے، اور اس میں لیمپس رکھے جاتے تھے۔ تو یہ ہے مشکات۔ اس میں کیا ہے؟ جس میں مصباح ہے، چراغ ہے، لیمپ، مصباح کو کا مطلب ہے لیمپ، اور اس لیمپ کے اندر کیا ہے؟ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے، یعنی اس لیمپ کے اراؤنڈ ایک فانوس ہے، زجاجہ ہے، ایک ریفلیکٹر ہے، شیشہ جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے، اس زجاجہ، اس فانوس کی وجہ سے وہ خوب چمکتا ہے جیسے کوئی ستارہ چمک رہا ہو۔ اور وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی یہ جو لیمپ ہے اس کو جلانے کے لیے جو آئل ڈالا جاتا ہے وہ اولیو ٹری کا آئل ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسا درخت ہے جو نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے، یعنی نہ تو وہ سورج کی ایسٹرن سائڈ سے سن لائٹ لیتا ہے نہ ویسٹرن سے، بلکہ ہر طرف سے اس کو سن لائٹ ملتی ہے۔ یوں لگے گا جیسے اس کا تیل خود بخود سلگ اٹھے گا، یعنی اگر آپ تیل کو نکال کے رکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے لائٹ پڑ رہی ہے، یعنی جلایا نہیں ابھی آپ نے تیل، آپ دیے میں تیل ڈال کے رکھ دیں وہ ایسا چمکے گا، لگے گا کہ جل رہا ہے، اگرچہ اسے آگ نے مس نہ کیا ہو، ابھی آگ نے اسے چھوا بھی نہیں ہے، اور وہ نور علی نور ہے، لائٹ اپون لائٹ ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہاں پر یہ جو طاق ہے وہ کیا ہے؟ یہ انسان کا سینہ ہے، اور وہ جو چراغ ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے دل میں نور ایمان کا لیمپ ہے، یا پھر دل کو اگر آپ کنٹینر سمجھ لیں، مشکات سمجھ لیں، طاق سمجھ لیں، تو پھر اس کے اندر جو لیمپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کا لیمپ ہے، اور ہر انسان ایمان پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو نان مسلم بنا دیتے ہیں، غیر مومن بنا دیتے ہیں، لیکن نیچرل فطری ایمان پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ جو لیمپ ہے، اس لیمپ کے اندر ایک نور ہے، وہ کون سا نور ہے؟ فطری ایمان کا نور، وہ خود بخود چمکتا ہے، اس تیل کی طرح جیسے اولیو کا تیل چمک رہا تھا، یعنی ابھی آپ نے اس لیمپ کو پلگ نہیں کیا، ابھی آپ نے اس میں ماچس سے آگ نہیں لگائی، لیکن وہ فطری نور ہے۔ تو فطری طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو نور ہے اس میں ایک چمک ہے۔ پھر سے دوبارہ سے سمجھ لیں، ہمارا دل ہے ایک کنٹینر، دل کے اندر ایک لیمپ ہے، چراغ ہے، کس چیز کا چراغ ہے؟ ایمان کا، اور اس ایمان کا جو نور ہے وہ فطری نور ہے، ابھی اسے آگ نہیں لگی لیکن وہ چمک رہا ہے۔ پھر آگ کیسے لگتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی ہدایت مل جاتی ہے، جن کے دلوں میں یہ قرآن اتر جاتا ہے، یہ ہدایت انہیں نصیب ہو جاتی ہے، ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور ان کا جو نور ہوتا ہے
وہ جو فلیم چھوٹا سا فطری نور اندر لے کے پیدا ہوئے تھے، ایک دم وہ فلیم بڑا ہو جاتا ہے۔ کیسے بڑا ہو جاتا ہے؟ ایک تو وہ تیل ملا جس نے اس کو بڑھایا، وہ تیل کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، قرآن ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت ہے، جس سے وہ نور بڑھ رہا ہے، وہ ایمان بڑھ رہا ہے اور وہ روشنی بڑھ رہی ہے۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ صرف نالج نہیں ہوتی، وہ ماحول بھی ہوتا ہے جس میں آپ بیٹھتے ہیں، جس میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ ساتھ آپ کا ریفلیکٹر بن جاتا ہے۔ یعنی جیسے شیشے میں سے وہ نور چمک چمک کے باہر آتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، تو آپ کا ماحول پھر کیا کرتا ہے؟ آپ کے ایمان کو اور بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے نور اللہ کی وحی، اللہ کی ہدایت سے اپنے فطری ایمان کو تھوڑا سا زیادہ کیا، اس میں تیل ڈالا اس زیتون کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے وہ اور بھڑکا، وہ شعلہ بڑا ہوا، بلند ہوا، جیسے ہی آپ کو قرآن کا علم ملا آپ کا ایمان اتنا بڑا ہو گیا۔ لیکن ابھی وہ ایمان آپ کے دل کے اندر ہے، اسے باہر جانا چاہیے، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو ہدایت مل گئی، آپ کا ایمان زیادہ ہو گیا، آپ کے آس پاس لوگوں کو بھی اس ایمان سے فائدہ ہونا چاہیے۔ تو آپ اس ایمان کو باہر کیسے لائیں گے؟ آپ کو ایک ریفلیکٹر چاہیے ہوگا، اور وہ ریفلیکٹر، وہ شیشہ کیا ہوگا؟ آپ کا ماحول، ایسے دوست، ایسی مجلسیں، ایسی کمپنی، وہ آپ کا ایمان خود بخود باہر نکلے گا، نظر آئے گا، دوسرے لوگوں کے دل میں بھی ایمان بڑھ جائے گا، پھر سب کا بڑھتا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ لائٹ اپون لائٹ، نور نور جمع ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہی چیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ ہے اللہ کا نور، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ چراغ اور قندیلیں ان گھروں میں ہیں جن کی بابت اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ یعنی جب یہ نور آ جاتا ہے تو پھر ان گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ان گھروں میں یہ چراغ جلتے ہیں، ایمان لوگوں کے بڑھتے ہیں، اس گھر سے روشنی نکل کے دوسرے گھر تک جاتی ہے، اور ہر گھر میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اور وہ وہاں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے۔ جب ایمان بڑھ جاتا ہے، نور بڑھ جاتا ہے، پھر انسان کی فکر نہیں کرتا کہ اچھا ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنا بزنس بند کیا تو لاس ہو جائے۔ وہ ذکر کی اور نماز کی فکر کرتے ہیں، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ وہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ دیکھیں ابھی تک تو نور کی بات ہو رہی تھی، اب اندھیروں کی بات آئے گی، بالکل اس کا اپوزٹ۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال میدان میں سراب جیسے ہیں۔ سراب پتہ ہے نا آپ کو؟ اکثر نظر آتی ہے ہمیں، ہم ڈرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے دور سڑک پہ پانی ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سراب۔ تو جو شخص اپنے فطری ایمان کو اللہ کے علم سے، قرآن سے بڑھاتا ہے، پھر اپنے ماحول میں اسے جگمگاتا ہے، چمکاتا ہے، وہ تو لائٹ اپون لائٹ پہ چلا گیا۔ لیکن جو لوگ اس نور سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، آنکھیں بند کیے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں اور خوش بیٹھے ہیں کہ ہمارے کام بچ جائیں گے، لیکن جب وہ قریب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی عمل ہی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ سراب، ختم۔ پیاسا ریت کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس نے وہاں کچھ بھی نہیں پایا۔ قیامت کے دن وہ دیکھیں گے ان کا تو اسکیل ہی نہیں ہے، ان کا تو اسکیل میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، کہاں گئے وہ اعمال؟ سب غائب ہو گئے، کیونکہ سب دنیا کے لیے تھے، اندھیروں میں ڈوب کے کیے تھے، اور اللہ کو اپنے پاس پایا، پھر اللہ نے اس کا حساب پورا پورا چکا دیا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں۔ اب یہ ایک اور مثال، اندھیروں کی طرح گہرے سمندر میں، آپ کو پتہ ہے نا اندھیرے ہوتے ہیں، یعنی سورج کی لائٹ ایک خاص لیول تک نیچے جاتی ہے، اور اس کے بعد جو سب سے نیچے والی لیئرز ہیں وہاں سن لائٹ ٹریول نہیں کر سکتی، ڈینسٹی اتنی ہائی ہوتی ہے پانی کی کہ سن ریز وہاں سے ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ تو نیچے کی طرف سمندر میں ٹوٹل ڈارکنیس ہوتی ہے، اور اللہ نے وہاں خاص قسم کی مچھلیاں اور جانور پیدا کیے جن کے جسموں کے اوپر اپنی ایک لائٹ ہوتی ہے، اور وہ اس لائٹ میں ہی اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں ایسے سمندر کے اندھیروں سے مثال دی ہے ان کافروں کی یا ان لوگوں کی جو کفریہ کام کر رہے ہیں، کہ وہ اتنی ڈارکنیس میں ہیں، جیسے سمندر، باہر بھی اندھیرا، سمندر بھی اندھیرا، سمندر کے اندر بھی اندھیرا، پھر ایک موج ڈھانپتی ہے، ایک ویو آتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور موج، دوسری ویو آتی ہے، پھر اس کے اوپر بادل، ویوز کے اوپر ویو سمندر کی، پھر اس کے اوپر ڈارک بادل، اور اوپر تلے اندھیرا، بادلوں کے اوپر اندھیرا، یعنی اتنی ڈارکنیس کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا ہی نہیں کہ وہ دیکھ سکے۔
یعنی وہ کافر اپنے آپ کو کبھی دیکھتا ہی نہیں. اور میں صرف کافروں کے لیے نہیں کہوں گی، آج ہم میں سے کئی مسلمان ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا تلفظ نہیں آتا، انہیں اپنی عبادات کا نہیں پتا. جسے ابھی میں نے بات کی اس بچی کی جس نے آ کے 30 سوال تیار کی، اس کو یہی کانسیپٹ کلیئر نہیں کہ قیامت آئے گی، جنت اور دوزخ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، وہ اسی پہ ڈاؤٹ فل ہے. تو پھر وہ کون سے گھرانے، کیا وہ ڈارکنیس میں نہیں، ایسی ڈارکنیس میں کہ انہیں اپنا آپ ہی دکھائی نہیں دے رہا، اور وہ سمجھ رہے میں نے بڑے اچھے سوال کیے، اتنے لاجیکل کوشچن کیے کہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا، اور میں تو بہت پڑھی لکھی ہوں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے اندھیروں سے ہم سب کو نکالے. اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی کوئی نور نہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادل چلاتا ہے. یہ پورا واٹر سائیکل یہاں بتایا جا رہا ہے. بادلوں کو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، یعنی پانی جو ہوتا ہے وہ جب ہیٹ ہوتی ہے پانی ویپرز بن کے اوپر کی طرف جاتا ہے گیس فارم میں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر چلاتا ہے، پھر وہ انہیں باہم ملا دیتا ہے. یعنی وہ ویپرز جو ہوتے ہیں اوپر ٹیمپریچر کم ہوتا جاتا ہے، آپس میں جڑتے جاتے ہیں، اسٹیکنگ ہوتی جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے پھر انہیں رکامن کر دیتا ہے. پہلے کیا کرتا ہے، یوزجی یعنی لائٹ گیس کی طرح سحاب، پھر وہ ان کو کیا کر دیتا ہے، یو الف بینہم اسٹیکنگ کر دیتا ہے بادلوں کی تہبتیں رکامن. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، ودق نکلتے ہیں. یعنی جیسے جیسے اوپر ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے وہ بادل جو آپس میں جڑ چکے ہوتے ہیں پھر وہ گیسز پانی بن جاتی ہیں. اور وہ آسمان سے یعنی ان پہاڑوں سے جو آسمان میں ہے اولے برساتا ہے. جیسے جیسے وہ پانی وہ بادل اور اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹیمپریچر اتنا فریزنگ ہوتا ہے کہ وہ جو پانی کے قطرے ہوتے ہیں ڈراپلیٹس وہ اولے بننے لگتے ہیں، یا پھر وہ اسنو فلیک بننے لگتے ہیں. پھر انہیں جس پہ چاہے گراتا ہے اور جس سے چاہے پھیر دیتا ہے. لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو اچک لے جائے گی. اب اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ کیسے پانی بنتا ہے، اوپر جاتا ہے، بارش ہوتی ہے، اور پھر وہ اولے بنتے ہیں اور نیچے گرتے ہیں. تو یہاں پہ مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ جب بات اوپر ہو رہی تھی ان لوگوں کی جو اندھیروں میں ہے، تو ایک اندھیرے ہیں جہالت کے اندھیرے اور ایک اندھیرے ہیں تکبر غرور کے اندھیرے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں تکبر کی بات ہوئی ہے کہ جیسے انسان جیسے 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 اوپر جاتا 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 ہے پھر کیا ہوتا ہے، وہ فائنلی کیا ہوتا ہے، نیچے گر جاتا ہے. وہ پانی گیس بن کے اوپر اڑا 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 اور جتنے اوپر گیا اتنا بھاری ہو گیا کہ پھر زمین کی جو کشش ثقل ہے گریوٹی ہے اس نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ دھڑ سے آ کے زمین پہ گر. جہاں سے گیا تھا اوپر آخر سامنا نیچے زمین پہ ہی آ کے گرنے کا ہی ہوا. تو وہ تکبر اس کو بھاری بنا دیتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہے. بلا شبہ ان نشانیوں میں اہل نظر کے لیے سامان عبرت ہے. اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے پیدا کیا. پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے، کوئی 4 پاؤں پہ چلتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ ہر شے پہ قادر ہے. بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل کی اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. اور وہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے پھر جاتا ہے اور وہ لوگ مومن ہی نہیں. اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے بیچ فیصلہ کرے تو اچانک ایک فریق ان میں سے منہ موڑ لیتا ہے، اور اگر ان کے لیے حق فائدہ ہو تو وہ اس کی طرف فرما بردار ہو کے چلے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا وہ شک میں پڑے ہیں، یا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پہ ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں. یہاں پہ ہمارا ثلاثہ ہو جاتا ہے. پارہ جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہونے میں تھوڑا سا باقی ہے انشاءاللہ تعالی. آسان آیات ہیں، یہاں سے ہم کل جوائن کر لیں گے 19 پارے کے ساتھ. آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. سورہ نور کا نور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ہمارے فطری نور کو بڑھائے، ہمارے ایمان کو بڑھائے، اس نور کو نور علی نور بنائے. ہم بھی اس قرآن کو اپنے دل میں اتاریں، اپنے نور کو بڑھائیں، پھر اس نور کو اپنی اولادوں میں ٹرانسفر کریں، پھر اپنے خاندانوں میں، پھر سوسائٹی میں، اور نور علی نور پہ یہ سلسلہ چلے. یہ سورہ نور کی آیات اللہ تعالی ہمیں اس کو فرض کے درجے میں لینے کی توفیق دے، حجاب کی آیات پہ عمل کرنے کی توفیق دے. کسی بہن نے گزارش کی تھی، میں نام نہیں لے رہی، لیکن بہت سارے ہم سب بہنوں کے ایسے رشتہ دار ہیں جو اس وقت کووڈ-19 وائرس میں گرفتار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. تو دیکھیں میں جنرلی کہوں گی کہ آپ سب بھی اور میں بھی،
ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا یاب کرے اور انہیں لمبی زندگی اور صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ اس سے محفوظ ہیں اللہ انہیں محفوظ ہی رکھے اور اس وائرس سے بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔